बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपनी लाइफ के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी कुछ बेहतर काम सर अंजाम दें। तो बढ़ते अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिन पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है और जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि तरक्की की बात की जाए कि तरक्की का दारोमदार जो है माशरती फ़राइज़ की अदायगी पर होता है। तो वो कौन से फ़राइज़ हैं जिनको सर अंजाम देने की ज़रूरत है, वो कौन से फ़राइज़ हैं जिसका हर इंसान को, हर आदमी को जो मुआशरे में रह रहा है उसको समझने की ज़रूरत है कि कौन से उसके फ़राइज़ हैं जिसको उसने समझना है, जिसको उसने अदा करना है, ताकि तरक्की में, मुआशरे में तरक्की का बायस बन सके, उसकी फ़ैमिली तरक्की याफ्ता हो सके, उसकी सोसाइटी तरक्की कर सके और उसका मुल्क भी तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। तो एक आम आदमी जो है वो कैसे समझ सकता है कि उसने अपने फ़राइज़ को अदा कैसे करना है और उसके कौन कौन से फ़राइज़ हैं जिसको उसने सर अंजाम देना है, इस पे आज बात की जाएगी। और आज का हमारा जो दूसरा मौजू कि हर शोबा ज़िंदगी के अंदर मेरिट की कितनी ज़रूरत है और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरिट कहते किसे हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ किन जगहों पे मेरिट की ज़रूरत पड़ती है और अगर अपने प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात की जाए तो क्या उसमें मेरिट को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और अगर मेरिट को हमने फॉलो करना है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, मेरिट को कैसे फ़ॉलो किया जा सकता है ताकि हम अपनी हर शोबे ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल कर सकें, इस पर भी आज इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने बढ़ना है वेदर की जानिब। अगर मौसम की बात करें तो पाकिस्तान का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड भी है। तो हर इंसान इस खुशगवार मौसम को इंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपना ख्याल रखना है, अपने अजीज़ों का भी ख्याल रखना है ताकि इस वेदर को एंजॉय करने के साथ साथ आपकी सेहत भी महफूज रहे। तो वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बात की जाए लाहौर की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 27 और मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 20 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं जी क्वेटा की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 13 और मिनिमम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 9 और मिनिमम -3 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, लास्ट में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, माहिर तालीम है सोमिया सोहेल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका जी। सोमिया साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जी, आप रेडियो स्टेशन मैनेजर हैं मानूर कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा में खुश आमदीद जी। मानूर साहिबा के साथ तशरीफ़ फरमाए हैं आप कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं आबिद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा में खुश आमदीद। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर कोई सवाल करना चाहें, अपने फ़राइज़ जानना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, अगर आप आगाह नहीं हैं कि आपके कौन कौन से फ़राइज़ हैं, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई सवाल करना चाहें या फिर अपनी राय का इजहार करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। सोमिया साहिबा, आपकी तरफ बढ़ेंगे जी। हमारा पहला मौजू जो तरक्की का दारोमदार है, उसमें जो हमारे अफराद हैं उनके क्या माशरती फ़राइज़ हैं, तो सबसे पहले माशरती फ़राइज़ कौन कौन से हैं उन पर रोशनी डालिए।
دیکھیے ایسا ہے کہ یہ جو معاشرتی فرائض کا جہاں تک تعلق ہے تو میرا خیال ہے فرائض جو ہیں وہ ڈٹرمن ہوتے ہیں آپ کے رولز کے اوپر. یعنی ایک ہی انسان بہت سے رولز پلے کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. اگر کوئی جیسے کہ اگر میں اپنی مثال دوں تو میں ایک ماں بھی ہوں, میں استاد بھی ہوں, میں ایک بیٹی بھی ہوں, میں ایک بیوی بھی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اس معاشرے کی ایک فعال ممبر بھی ہوں, اور مجھے ہونا چاہیے. تو ان تمام رولز کے اندر, ان تمام کرداروں کے اندر جو مجھے دن بھر میں سر انجام دیتی ہوں, اس میں ہر رول کی الگ ڈیمانڈ ہے. ہر رول کا الگ ایک پورا چارٹر آف ڈیوٹیز ہے, ایک پورا فرائض کا ایک چارٹ ہے جو مجھے ہر ایک میں پورا کرنا ہے. اگر میں ماں ہوں تو میری رسپانسبلٹی ٹورڈز چلڈرن ہے, گھر کی طرف ہے, ان کے لیے گھر کو یا زندگی کو زیادہ کمفرٹیبل بنانے کے لیے ان کو تمام تر وہ باتیں سکھانا جو کل ایک شہری کے طور پر, ایک معاشرے کے ذمہ دار فرد کے طور پر ان کے لیے ضروری ہے سمجھنا. اسی طرح اگر میں استاد ہوں تو میرے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ بہت سے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں, اور وہ ابھی ایک امپریشنیبل ایج میں ہیں, ایک ایسی ایج میں ہے جہاں وہ سیکھ رہے ہیں. تو میری سکھائی ہوئی بہت سی باتیں زندگی میں ان کے کام آئیں گی, اور شاید وہ باتیں جو میں الفاظ کے ذریعے سکھاؤں گی وہ تو ایک ہوں گی, لیکن مجھ سے وہ خود بخود بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. پرسنالٹی بہت کچھ بتاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا پھر دوسرا میرا ایک, چونکہ میں ایک ادارے میں کام کرتی ہوں تو اس ورکر کے طور پر بھی, اس ادارے کے ورکر کے طور پہ بھی میرے فرائض ہیں. میں ان کو شرک نہیں کر سکتی. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ چونکہ میں صرف پڑھا رہی ہوں تو میں اور کوئی کام نہیں کروں گی, مجھے وہ بھی کام ساتھ ہی ساتھ کرنے ہیں. تو ہم سب کے جو فرائض ہیں وہ بیسکلی ہمارے رولز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہمارے گولز پہ, ہمارے رولز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے کون سے فرائض ہیں اور کس طرح ہم نے ان کو سر انجام دینا ہے. مانور صاحبہ آپ کی طرف بڑھتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی وہ کیسے اپنے فرائض کو سمجھے گا کہ میرے معاشرتی لحاظ سے کون کون سے فرائض ہیں؟ بیسکلی اگر معاشرتی لحاظ سے بات کریں تو جیسے آلریڈی بات ہو چکی ہے کہ رولز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. معاشرے میں جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں, ہم ہمیشہ, چاہے کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا پروٹیسٹ ہو, سلوگنس ہوں, ہمیشہ ہمارے رائٹس کے بارے میں ہوتے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو یہ چیز, رائٹ ٹو وہ چیز, لیکن کبھی ڈیوٹیز کے بارے میں بات نہیں, کیونکہ ہمیں اس چیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹیز کیا, بیکاز وی آر ہیئر ٹو پن پوائنٹ دا پیپل ہو آر ناٹ گیونگ اس اور رائٹس. تو ہم بیسکلی سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ کلیئر کرنا ہے کہ ہماری بیسکلی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں, اور پھر وہ کیا ہوتی ہیں. آفٹر دیٹ وی ہیو ٹو ڈیٹرمن دیٹ وی ہیو ٹو بی پیسفل سٹیزن. آج کل کے اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ایک پیسفل مائنڈ سیٹ کے ساتھ معاشرے میں کوئی بھی کام کرنا ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ آپ اکراس دا گلوب دیکھ لیں, ابھی امریکہ میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے. سو اٹس لائک دیٹ کہ ہمارے اندر فرسٹریشن ہے. سب سے پہلے جب آپ باہر نکلیں, آپ وہ فرسٹریشن گھر چھوڑ کے جائیں. آپ کو اپنے پرابلمز ہیں, جو بھی آپ کو پرسنل لائف کا ایشو ہے, سوشل لائف کا ایشو ہے, جب بھی آپ معاشرے میں نکل رہے ہیں, آپ باہر کسی سے بات کریں, آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کریں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں باہر, آپ کو سب سے پہلے جو ہے ایک پیسفل سٹیزن کی طرح کام کرنا ہے, رہنا ہے. چاہے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلکا سا ابھی گاڑی اوورٹیک ہی کرتی ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دیٹ شوز کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ غلط طرف سے ہمیں اوورٹیک کرے, بٹ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری ڈیوٹیز کیا, ہمیں اس سے کس طرح بات کرنی ہے. وی ڈونٹ نو کہ ہمیں خود کیا کرنا چاہیے. پہلے تو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں نا کرتے. بچے کو بھی یہ نہیں سکھایا جاتا گھر میں کہ تمہاری ڈیوٹیز کیا, اس کو صرف یہ بتایا جاتا ہے آپ کو اگر کوئی بڑا منع کرے فوراً آ کے مجھے بتانا ہے, یہی کہا جاتا ہے. اسی طرح جیسے اسکول میں جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے ٹیچرس کچھ کہیں تو فوراً مجھے بتانا ہے. ڈیوٹیز نہیں بتائی جائیں گی, کیونکہ اس کو اوبویسلی اف پیرنٹس اس کا ایسا براٹ اپ کر رہے ہیں تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے پہ کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں جو لاگو ہوتی ہیں. تو یہ پہلے تو ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ واقعی ہم لوگوں نے اس چیز کے لیے سیکھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, کہ ہم نے کچھ ڈیوٹیز بھی پرفارم کرنی ہے. جب ہم ریڈی ہو جائیں گے, آئی تھنک دیٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیجر. جب ہم ریڈی ہو جائیں گے تو اس کے بعد دیر آر سرٹن تھنگس وچ وی ہیو ٹو فالو. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پیس. Another thing is that hard work. Hard work, it's a key to success. چاہے وہ آپ کسی فیلڈ میں ہو, چاہے آپ اپنی پرسنل لائف میں ہو, ہارڈ ورک. آپ کو اپنے ریلیشنس پہ بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ہم بچپن سے سنتے ہیں رشتوں کو بچوں کی طرح پالنا پڑتا ہے, ان پہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, انویسٹ کرنا پڑتا ہے. سو بیسکلی یہ دو چیزیں آئی تھنک دیٹ
دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس, پیسفل انوائرمنٹ کریٹ کرنا اور کام کرنا, محنت کرنا, بیکاز ہم ہمیشہ محنت سے پیچھے بھاگتے ہیں, ہمیں شارٹ کٹس چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک دن میں کچھ ایسا ہو جائے کہ جہاں پہ ہم چاہتے ہیں وہاں پہ پہنچ جائے. آئی تھنک ایز اے سٹیزن وی نیڈ ٹو موسٹ امپورٹنٹ تھنگس کہ ہمیں ہارڈ ورک بھی کرنا چاہیے, پیسفل انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنی چاہیے, اور وہ پھر جیسے قائد نے فرمایا یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, دیز آر دا فنڈامنٹل رولز وچ وی ہیو ٹو فالو ٹو کریٹ اے پیسفل سوسائٹی. بالکل جی, اپنے ارد گرد ایسے پرسکون ماحول کریٹ کریں, اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورک کرنا بہت ضروری ہے. جتنی آپ محنت کریں گے کامیابی آپ کو اتنی ہی زیادہ ملے گی. لیکن جہاں ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں اس چیز کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے کہ ہمارے حقوق کے ساتھ ساتھ کچھ فرائض بھی ہیں جن کو ہم نے سر انجام دینا. عابد صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے, جیسے مانور نے بہت اچھی بات کی کہ ہم اپنے حقوق تو جانتے ہیں, ان کو پہچانتے ہیں اور وہ حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے فرائض کو نہیں دیکھتے. تو کیسے اپنے لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ وہ حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی مد نظر رکھ کے ان کی ادائیگی بھی بڑی ضروری ہے. شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے مجھے. سب سے پہلے تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ڈیفائن کیا جائے کہ سوشل رسپانسبلٹی ہے کیا. جی جی. میں اگر ایک سوسائٹی کا حصہ ہوں, ایک ممبر ہوں, میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے سوسائٹی کے ممبرس کو ہارم نہ کروں, میرے ارد گرد جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہارم نہ کروں, بلکہ ایز اے سوسائٹی کا ایک ممبر مجھے چاہیے کہ اس پوری سوسائٹی کو کلیکٹیولی میں اپلفٹ کروں. تو یہ میری ایک رسپانسبلٹی ہے. اور آپ نے پوچھا کہ فرائض لوگوں کو کیسے یہ یقین دلا جائے کہ یار یہ تمہارے فرائض آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو میں ایک اسٹوری آپ کو سناؤں گا. تو بچپن میں اور میری بڑی بہن جو تھی ہم ٹیوشن پڑھنے جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, پیدل راستہ تھا تھوڑا. تو ایک دن ہم واپس آ رہے تھے, تو میں نے کوئی ٹافی وغیرہ کے ریپر میں نے نیچے پھینک دیا. میری بڑی بہن نے مجھے کہا کہ تم نے ریپر نیچے کیوں پھینکا؟ میں نے کہا پھینک دیا تو پھینک دیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا یار تم نے جو ہے ماحول کو گندا کیا. میں نے کہا میرے ایک ریپر پھینکنے سے ماحول کیسے گندا ہو گیا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یار اگر پاکستان میں اتنے کروڑ لوگ ہیں اور اتنے کروڑ ریپرز پھینکیں گے تو تم بتاؤ ہمارے پاکستان کا کیا ہوگا, کیا حال ہوگا. وہ ایک چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی. اور وہ بچپن کی ایک چیز جب آپ سنتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بڑے ہونے تک آپ کے ساتھ چلتی ہیں. اور آج تک میرا ایک وہ ہے کہ میں باہر جو ہے میں کوئی چیز جو ہے روڈ وغیرہ پہ نہیں پھینکتا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے یہ میچور ہو کے نہیں ہو سکتی. بچپن سے ہی آپ نے یہ چیز انسٹل کرنی ہے کہ یار یہ تمہارے فرائض ہیں. تم اگر گھر پہ ہو, تم اٹھے ہو تو تم نے اپنا بیڈ جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تم اگر کھانا کھا رہے ہو تو تم نے اپنے برتن جو ہے وہ خود لے کے جانا ہے. تم اگر باہر ہو تو کوڑا کرکٹ جو ہے وہ نہیں پھینکنا. اپنے جو فیلو سوسائٹی ممبرز ہیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے. سو ہمارا جو ایک چیز جو مجھے مسنگ لنک لگتا ہے وہ یہ ہے کیریکٹر بلڈنگ کا. اور یہ صرف پیرنٹس کا نہیں بلکہ ٹیچرز کا بھی بہت بڑا اس میں رول ہے. سوسائٹی فیل تب ہوتی ہیں جب ہم ایز پیرنٹس یا ایز ٹیچرز جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں, اور ہم فوکس زیادہ کرتے ہیں ایکیڈمک اس کے اوپر کہ یار یہ میرا بچہ جو ہے وہ فرسٹ آئے. اسکولز میں بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ایکیڈیمکلی بہت زیادہ ساؤنڈ ہوں, انٹیلیجنٹ ہوں, لیکن ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام بہت کم ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو رسپانسبل سٹیزنز بنانے کے اوپر کام بہت کم ہوتا ہے. سو میرا ہمیشہ سے ایک فوکس یہ ہے کہ یار آپ جو ہے اگر آپ نے انڈیویجول کیا کہتے ہیں رسپانسبل سوسائٹی بنانی ہے تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو رسپانسبل جو ہے بچے بنانے ہوں گے جو کل کو جا کے جو ہے رسپانسبل سٹیزن. بالکل جی. اپنی نوجوان نسل کو سمجھانے کی بتانے کی بڑی ضرورت ہے. اور یہ جو پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہمارے گھر سے, ہمارے فیملی سے, ہمارے پیرنٹس سے سٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ بچے گھر سے ہی سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو جب گھر کا ماحول ان کو ایک ایسا ملے گا جہاں ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان کے فرائض ادا کرنا بھی بتائے جاتے ہیں, تو جب وہ سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو ان کو کسی چیز میں پرابلم نہیں ہوتی, وہ کوئی پرابلم فیس نہیں کرتے, کیونکہ وہ بچپن سے ہی ان چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں, بچپن سے ہی ان کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے. سو میں صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی. جیسے انہوں نے بات کی کہ فرائض جو ہم جاننا چاہتے ہیں, ان کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو والدین کا کیا کردار ہے, وہ کیسے اپنے بچوں کو گائیڈ کریں, اویئر کریں, کیونکہ بچپن سے ہی انہوں نے سکھانا ہے تو وہ آگے سوسائٹی میں جا کے اپنے جو فرائض ان کی بہتر طریقے سے ادائیگی کر سکیں گے. جی ہاں, دیکھیں گھر سے تو ویسے تو تربیت کا ہر پہلو ہی یہی ہے کہ ماں کی گود کو جیسے کہا جاتا ہے کہ پہلی تربیت کا ہے. بالکل. تو ہر قسم کی تربیت پہلے قدم پہ گھر سے ہی شروع ہوگی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے اور ہم گلوبلائزیشن کی طرف گئے ہیں اور ہم انٹرنیٹ آیا اور پھر دنیا جو ہے وہ اتنی زیادہ کنیکٹ ہو گئی, تو مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے ٹائمز تھے بیفور دس, انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے والے جو وقت تھے جب ہم بچے تھے یا ہم سے بھی پچھلی جنریشنز, اس میں گھر کا واقعی بہت زیادہ رول تھا.
جو کہ آج بھی ہے جو ہماری پہلے کے جنریشن کی. آپ کی بات کو ضرور آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی بڑھنا ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور جس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ ترقی کا دار و مدار افراد کے حقوق کی ادائیگی پر ہے, تو کوئی شک نہیں جب ہم اپنے فرائض کے حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہماری ترقی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ضروری ہو جاتی ہے, لازم ہو جاتی ہے, اور لازمی ہمیں ترقی مل جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کو دیکھتے ہوئے اور فرائض کی ادائیگی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس ترقی کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں, تو لائیو کال کیجیے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. جی سومے صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا کیا کردار ہے, ہمارے والدین کا ہمارے اس حقوق و فرائض کو جاننے میں, کہ ہم سوسائٹی میں جب باہر نکلیں تو اپنی فرائض کی ادائیگی کو بہتر بنا سکے. تو ماحول پہ بات کی جا رہی تھی, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی ہاں, میں یوں کہہ رہی تھی کہ ایک زمانہ تھا کہ جب پیرنٹس کی جو ٹریننگ ہے اس کا بہت زیادہ رول تھا, لیٹس سے 80% اور فار دیٹ میٹر 90%. لیکن وقت گزرتا رہا جب, اور انٹرنیٹ آیا, گلوبلائزیشن ہوئی, لوگ سوشل میڈیا آیا, تو اس سے مجھے کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ رول تھوڑا سا ریڈیوس ہو گیا. ریڈیوس اس طرح ہو گیا, اور پیرنٹس چونکہ بہت زیادہ بزی ہو گئے, دونوں ماں اور باپ, تو بہت سا وقت تو بچوں کا ٹی وی کے آگے گزر جاتا ہے. اور پھر چھوٹی عمر سے وہ اسکول جانے لگے, کہاں وہ 5-6 سال میں اسکول جاتے تھے, وہ 2.5-3 میں جانے لگے. تو جو سوسائٹی کا رول ہے آن اے لارجر اسکیل, وہ تھوڑا زیادہ, وہ پرسنٹیج زیادہ ہو گئی, اور پیرنٹس کی پرسنٹیج کم ہو گئی. تو ساتھ ہی ساتھ پیرنٹس کی توجہ کم ہوئی بچوں کے اوپر, کیونکہ اپنے کاروبار میں, اپنے بزنس میں بزی ہو گئے, بہت زیادہ مصروف ہو گئے. آج کی دنیا بہت زیادہ مصروف ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں پھر بھی اس کے باوجود جو چیز آپ گھر سے لے کر چلتے ہیں, اچھا اپیرنٹلی آپ کو بہت دفعہ لگے گا کہ بچہ وہ نہیں کر رہا جو آپ اسے چاہتے تھے کرنا, اور یہ تو بالکل کسی اور طرح بہیو کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آفٹر سم ٹائم ایک وقت ایسا آتا ہے زندگی میں کہ جب آپ بالکل وہی سب کچھ کرتے ہیں جو آپ نے بچپن میں سیکھا تھا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو ایبزارب کر لیا تھا, آپ کے سسٹم کے اندر وہ چلا گیا تھا. بس وہ ظاہر ہونے میں شاید اس نے کچھ وقت لگایا, کیونکہ بچپنا ہوتا ہے, میچورٹی کے ساتھ چیزیں نظر آتی ہیں. اب جہاں تک ہو گئی بات کہ فرائض بچے کے, بچہ کیسے پہچانے گا اپنے, تو دیکھیں جب بچہ گھر میں ہوتا ہے تو بھی بہت سے طریقے ہیں اس کو سکھانے کے. ایک تو ہمیں سب سے بڑی بات جو گھروں میں دیکھی کم جاتی ہے, اب کم دیکھی جاتی ہے, وہ یہ کہ بچے جو ہیں جس سیکوینس میں ہوتے ہیں اسی سیکوینس میں ان کے فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے. یعنی ہم بڑے کو بتائیں کہ بینگ دا ایلڈسٹ اس کی کیا ذمہ داری ہے, اور جب وہ اپنی ذمہ داری پہ کام کرے گا یا اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, تو آٹومیٹکلی نیچرلی جو اس کے نیچے والے بچے ہیں, جو بعد میں آنے والے بچے ہیں, وہ یقیناً اس کو کاپی بھی کریں گے, اور اس کو دیکھتے ہوئے انہیں ذمہ داری کا احساس ہوگا. لیکن اس کے لیے پیرنٹس کا رول یہ ہے کہ وہ سب بچوں کو ان کی ذمہ داریاں الگ الگ دیں. ہم نارملی یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں ہمیشہ, ہم یہ کہتے ہیں جیسے کوئی چھوٹے بچے کو کہا کپڑے پہننا سکھا رہے ہیں کہ خود سے پہنو, تو وہ کچھ وقت لگائے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ چھوٹا ہے, ابھی سیکھ رہا ہے, وہ اتنا مضبوط نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ چونکہ ہم جلدی میں ہیں تو ہم جلدی خود ہی اس کو ڈریس اپ کر دیں گے. تو ہم بچوں کو ذمہ داری بہت لیٹ ایج میں جا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا کام انڈیپینڈنٹلی خود کریں. جبکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچہ جب 3 سال کا ہارڈلی ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت شوق ہوتا ہے کہ ہر وہ کام اپنا خود سے کرے. آپ اس کا بکل کرنے لگتے ہیں شو, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں خود اپنا جوتا بکل کروں. سیڑھیاں اتارنے لگتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے, تو وہ کہتا ہے میں خود. اچھا اس وقت ہم اس کو نہیں کرنے دیتے کیونکہ ہم جلدی میں ہیں, ہمیں یہ ہے کہ یہ کرنا شروع کرے گا تو بہت وقت لگ جائے گا, تو ہم اس کا کام جلدی کر کے اس کو پیک کر کے اور نکل جاتے ہیں, اور سب کام جلدی اس کے کر دیتے ہیں. تو اس سے وہ بچہ, آپ نے بچے کی جو ذمہ داری کو پورا کرنے کی اس کی ایک خواہش تھی اس کو آپ نے دبا دیا, اور پھر لیٹر ایج پہ اب آپ اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ تو اپنا کام خود نہیں کرتا. اچھا بڑے ہو جاتے ہیں بچے 6-7 سال کے, تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ماں کھلائے گی ہاتھ سے تو کھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی اس جلدی میں ان کو کہا تھا کہ خود بیٹھ کے تو یہ میس بھی کریں گے زیادہ اور وقت بھی زیادہ لگائیں گے, تو بس میں کھلا دوں جلدی سے. تو یہ ہے کہ چھوٹی عمر سے جب ان کے اندر وہ خواہش ہو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے, کیونکہ میں پرسنلی سمجھتی ہوں کہ انڈیپینڈنس جو ہے نا ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. آپ جتنی جلدی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اپنی ذمہ داری, اپنی زندگی کی ذمہ داری لے لیں گے, اور موجودہ دور میں تو جتنی جلدی آپ یہ چیز سمجھ جائے اتنا ہی زیادہ. تو یہ 2 چیزیں
چیزیں جو ہے نا میرے خیال میں، ایک یہ کہ جب وہ ذمہ داری کی خواہش کا اظہار کریں آپ اسی وقت ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ذمہ دار بنا دیں. سیکنڈلی آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ان کی عمر کے مطابق، جیسے بچوں نے کھیلا کمرے میں تو آپ ان کی ذمہ داری لگا دیں کہ بھئی تمہارا کام ہے کہ بیڈ ٹھیک ہو کھیلنے کے بعد، اٹھنے کے بعد تمہارا کام ہے کہ سارے ٹوائز تم نے اٹھا کے، جی چھوٹے چھوٹے کام. اچھا اگر میں کھانا بنا رہی ہوں تو تمہارا کام ہے کہ تم پلیٹس لگاؤ، تمہارا کام ہے کہ تم ان کو اٹھا دو، مطلب ان کی عمر کے مطابق، اور پھر ان کے سیکوینس کے مطابق. بڑے کو بڑوں والی ذمہ داری دیں، چھوٹے کو چھوٹے، تو یہ خود ہی ایک سیٹ اپ ایسا چل پڑے گا گھر میں کہ آپ کو زیادہ محنت کیے بغیر عادت بن جائے گی. اور وہ بچہ جہاں بھی جائے گا، کل اسکول میں جائے گا، کسی آرگنائزیشن میں جائے گا، وہ خود ڈھونڈے گا کہ میری کیا یہاں پر ڈیوٹیز ہیں اور پارٹیسپیٹ کرے گا. ایگزیکٹلی بچوں کو اس حوالے سے گائیڈ کرنا، ان کو چھوٹی عمر میں ان کو بتانا شروع کر دینا کہ بیٹا یہ آپ کے فرائض ہیں، یہ کام آپ نے روٹین میں سر انجام دینے ہیں، تو یقیناً بڑا ہو کے بھی اسے ان تمام چیزوں میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا کہ اگر میرے حقوق ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ میرے کچھ فرائض بھی ہیں جو میں نے روٹین میں ان کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی ہے، تاکہ مجھے میری اپنی لائف میں اور سوسائٹی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہ ترقی کا باعث بن سکتے ہیں. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہمارے ایک نامور شاعر ابن انشا، ان پہ ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شیر محمد خان جو اپنے قلمی نام ابن انشا کے نام سے مشہور ہیں، ایک پاکستانی اردو شاعر، مزاح نگار، سفر نامہ نگار اور اخباری قلم نگار تھے. ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کا شمار اردو کے بہترین مزاح نگاروں میں ہوتا ہے. آپ نے اپنی شاعری میں مخصوص تجریدی انداز کو اپنایا، جس میں امیر خسرو جیسے صوفی بزرگ کی زبان کی وسعت اور الفاظ کے تعمیری انداز کے استعمال کا عکس موجود ہے. آپ کی شاعری میں ہندی اردو زبان کے الفاظ کا استعمال، اس کے علاوہ دیگر علاقائی زبانوں کی چاشنی کا بھی احساس ملتا ہے، جس سے آپ کی شاعری کے فلسفیانہ انداز کی وسعت اور آنے والی نسلوں تک آپ کا تعمیری پیغام اپنا الگ ایک تاثر قائم کرتا ہوا نظر آتا ہے. انشا کو ان کی نسل کے بہترین شاعروں اور ادیبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. ان کی سب سے مشہور غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو ایک با اثر کلاسک. انشا نے اپنے طنز و مزاح کی نمائش کرتے ہوئے متعدد سفر نامے لکھے اور ان کے کام کو اردو مصنفین اور نقاد دونوں نے سراہا ہے. آپ نے 1960 میں چینی نظموں کے ایک مجموعے کا اردو میں ترجمہ بھی کیا. 11 جنوری 1978 لندن برطانیہ میں آپ وفات پا گئے اور کراچی پاکستان میں مدفون ہیں. ابن انشا کو ان کی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت 1978 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. جی تو یہ آپ نے ابن انشا ہمارے مشہور شاعر، ان کے زندگی کے بارے میں جانا، اور یقیناً ایسے لیجنڈز کی لائف کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بہت کچھ جاننے کو، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے. تو مہمانوں سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مانور صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. بات جیسے سومیہ نے بھی کی کہ اس میں بچوں کو جو بچپن سے ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دینا چاہیے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سے، لیکن اگر بچپن میں ہم ان کو گائیڈ نہیں کر سکے تو نوجوان نسل کو جب وہ اپنے میچور لائف میں آ چکے ہیں تب ان کو کیسے ان کے اندر شعور پیدا کیا جائے، کیسے ان کی رہنمائی کی جائے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کو عمل میں لا سکیں؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب کام ٹائم پہ نہ کیا جائے نا تو اس کے بعد جب بھی اس کو آپ کرنے کی کوشش کریں وہ بڑا پینفل ہوتا ہے. وہ آپ لوگوں کے لیے بھی بڑا پینفل ہوتا ہے جو سکھانا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی بہت پینفل ہوتا ہے جو سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بیکاز آپ ایک چیز 25 یا 30 سال تک نہیں دیکھی آپ نے، اور اچانک سے جب آپ پہ امپوز کی جاتی ہے تھرو دا سوسائٹی، تھرو یور آرگنائزیشن، تھرو یور یونیورسٹیز، تو اس ٹائم پہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ کتنا پینفل ہے. ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں، میں نے تو اپنے گھر میں کبھی پانی اٹھ کے نہیں پیا، ادھر مجھے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. یہ ہمارے میڈیا میں بھی دکھایا جاتا ہے، یہ ہم روٹین میں بھی سنتے ہیں اپنے کلیگس کے ساتھ، تو ان کے لیے بڑا پینفل ہوتا ہے. اور پھر ایز اے آرگنائزیشن بہت زیادہ یہ چیز اس وجہ سے بھی پینفل ہوتی ہے کہ کوئی بھی رول امپلیمنٹ نہیں آپ آسانی سے کروا سکتے. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم ڈیوٹیز کی بات کرتے ہیں تو ڈیوٹیز بھی ہم نے جینڈر بیسڈ کنفائنڈ کر دی ہیں. لڑکیاں ہیں تو انہوں نے ہی کام کرنے ہیں گھر کے، جو لڑکے ہیں انہوں نے باہر کے کام کرنے ہیں. اور پھر جب لڑکوں کو ویسے ہی اگر دیکھا جائے کہ اپنا کوئی کام خود کرنا پڑتا ہے تو دے فیل سو بیڈ اباؤٹ اٹ. وہ ان کو لگتا ہے کہ کچھ ان پہ زبردستی ہو رہی ہے. آفٹر میرج ان کو لگتا ہے کہ مطلب وی آر ہیئر کہ ابھی ہمیں ایک بچے کی طرح پالا جائے. اور خواتین کو یہ لگتا ہے کہ مطلب
why we are doing all these things throughout our life, और हम बाहर का काम क्यों नहीं कर सकते? if we are educated, if we are talented, तो हम क्यों नहीं कर सकते? फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको ऐसे अफराद के साथ काम करना पड़े, आपके टीम मेंबर हो, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन इट्स सो टफ टू ट्रेन सच पीपल. सो लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब एक काम हो गया, ऑब्वियसली एक टाइम पे उनको नहीं सिखाया गया, अब वो बड़े हो गए, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते. एज अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दे आर सो इम्पॉर्टेंट. आपने उनकी तरबियत करनी है, उस पर स्टेट का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. रूल ऑफ लॉ, यू कैन नॉट लीव एनी पर्सन बिकॉज उसने सारी ज़िंदगी ये काम नहीं किया तो आप उसको बस छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, इसने तो सीखा ही नहीं है. आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलना होगा. स्टेप बाय स्टेप जो है पनिशमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट इन इट, बिकॉज जब तक आप किसी को पनिश नहीं करते, पनिशमेंट इज नॉट लाइक दैट कि आप उसको इस कंडीशन में ले आए कि वो नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉन्फिडेंस भी बहुत शैटर्ड हो जाए और वो बहुत डर जाए, उसका सारा जो है आप कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब कर दें. इट्स नॉट लाइक दैट. छोटी छोटी पनिशमेंट्स आर I think these are so beneficial for the growth of a person. आप उनको पनिश करें, आप उनको छोटी छोटी चीज़ों पे सिखाएं. अगर एक बच्चे ने काम नहीं किया, मतलब एक बड़ा है, घर का है, उसने काम नहीं किया अपना, बेड जैसे उन्होंने कहा कि बेड आपने ठीक करके उठना है, नहीं किया तो आपने भी नहीं करना पीछे कि आप बहन हैं या आप मदर हैं, आप क्यों करेंगी. सो दैट वो आए तो उसको एहसास हो. बिल्कुल. इसी तरह जब एक आप वर्क स्टेशन होता है आपका, अपने कलीग्स में हम ये चीज़ देखते हैं कि टेबल बिखेरा होता है एंड यू कैन नॉट इवन वर्क विद देम. हम देखते हैं कि क्या आदत है, और फिर बड़ा एक अच्छा सा एक्सक्यूज़ हमें मिल जाता है. लड़के ज़रा बेपरवाह से होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता. मेरे ख्याल से हम खुद ही उनको लापरवाह बनाते हैं कि उनको उनके फ्राइज से साइड पे करते हैं कि वो तो लड़का है. एग्जैक्टली उसके जेंडर की बेस पे. और फिर जो हमारे साथ ख़वातीन काम कर रही होती हैं तो उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम जब अपने वर्क स्टेशन से उठ के जाएं तो वो पीछे अच्छे से मैनेज कर लें. सो दैट्स सो आई थिंक एज अ सोसाइटी हम बहुत गलत चीज़ें इनकलकेट कर रहे हैं माइंड्स में अपनी यूथ की. और इसमें छोटी छोटी पनिशमेंट्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्टेट पनिश करना चाहिए. बिकॉज व्हेन वी पनिश अ पर्सन, उनको एहसास होता है कि यहाँ पे हम गलत थे, और ये एहसास दिला देना इट्स सो इम्पॉर्टेंट. ये फर्स्ट स्टेप है इम्प्रूवमेंट की तरफ. जब आपको एहसास हो जाएगा तो फर्दर आप जो है अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने काम में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि बजाय हम पनिश करने के, बजाय समझाने के, बजाय बेहतरी लाने के, हम एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहे हैं. एक्सक्यूज़ ये है कि मैं ज़रा जल्दी में था, एक्सक्यूज़ ये है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, और समटाइम्स ये कि अच्छा ये तो मैंने नोट ही नहीं किया. तो ये दीज आर द फ्यू एक्सक्यूज़ेस जिनको वेलकम भी किया जाता है सोसाइटी में. ख़वातीन के कुछ एक्सक्यूज़ेस को भी वेलकम किया जाता है. हम बाहर नहीं निकले, हमें पता ही नहीं था. सो आप अगर इन चीज़ों को ऑब्वियसली अच्छा यहाँ फ्राइज़ की बात करें तो उनको एक्सक्यूजेस याद आते हैं, अगर हकूक़ की बात की जाए तो बिल्कुल नहीं याद आते. और मुझे ये लगता है कि जो हमारे बेसिकली फ़राइज़ होते हैं वो एक्चुअली दूसरे लोगों के हकूक़ भी होते हैं, तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होता रहता है. एज अ सोसाइटी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है. अगर मैं अपने फ़राइज़ पूरे नहीं करूँगी तो वो किसी के हकूक़ भी वायलेट हो रहे हैं, किसी और को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसके जो उसको अपने फ़राइज़ से बढ़ के काम करना पड़ रहा है, उसको अपने जो राइट्स हैं वो ड्यू राइट्स नहीं मिल रहे. सो ये जो मेरा एटीट्यूड है ये सिर्फ मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, ये मेरी सोसाइटी को भी करेगा. सो आई थिंक कि जो ट्रेनर्स हैं ना, जो ट्रेनर्स देखा जाए, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे ऑफिस में देखा जाए बॉस है, मैनेजमेंट है, दे नीड ट्रेनिंग. एक्चुअली हमें हमेशा हम सुनते हैं ना ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, तो ट्रेनर्स की ट्रेनिंग नहीं हुई, उन्हीं को नहीं पता. अब आप करंट सिचुएशन में देखें कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मतलब स्टिल आई नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो उनको ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे कि फ़ायदा कोई नहीं है, टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता. सो जब नहीं पढ़ा रहे तो बच्चे अब नहीं पढ़ना चाह रहे, 2-3 महीने से वो सिर्फ गेम्स पे हैं. अब पेरेंट्स चाह रहे हैं स्कूल खुलें और ये जाएं, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू रेज देयर चिल्ड्रन. उनको अब लग रहा है कि ये बच्चे हमारे ऊपर बोझ हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही उनको ऑनलाइन क्लासेस से दूर किया. आई नो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जिन्होंने इस चीज़ का मजाक उड़ाया कि टीचर्स को तो यानी कि उन्होंने अपने फ़राइज़ को नहीं समझा कि उनके क्या फ़राइज़ हैं, जो उनके बच्चे एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, ये भी उनके फ़राइज़ में ही आता है. तो हमें एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढने, हमें अपने काम जो है वो बेहतर तरीके से, अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से सर अंजाम देना है, क्योंकि इससे सिर्फ हम मुतासिर नहीं होंगे, हमारी फैमिली मुतासिर हो सकती है, हमारी सोसाइटी भी डिस्टर्ब हो सकती है. तो कैसे अपनी नौजवान नस्ल को अवेयर कर सकते हैं, कैसे अपने फ़राइज़ की अदायगी को हम लाजिम करार दे सकते हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे. लेकिन बढ़ने एक ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि तरक्की का दारोमदार अफराद के फ़राइज़ की अदायगी पर है, तो हमें हमारे फ़राइज़ को समझने की, जानने की और उसको अदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, अपने मुल्क की कामयाबी चाहते हैं, अपनी सोसाइटी की कामयाबी चाहते हैं, तो यकीनन हमें जहाँ हम अपने हकूक़ की बात करते हैं, हकूक़ हासिल करना चाहते हैं, वहीं आप ये समझें कि जो आप फ़राइज़ अदा कर रहे हैं वो किसी के हकूक़ ही हैं जो आप अदा कर रहे हैं। तो इसलिए फ़राइज़ को जान कर समझ कर उनकी बर वक्त अदायगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें तो लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। अब साहब आपकी तरफ बढ़ूँगी, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मानूर ने बहुत अच्छी बात इसमें एक ऐड की थी कि ट्रेनर को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो जहाँ ट्रेनर में हमारे टीचर्स आ सकते हैं, हमारे पेरेंट्स आ सकते हैं, हमारे ऑफिस के जो बॉस हैं वो आ सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे सर्कल में लोग हैं जो आ सकते हैं, तो कैसे उनकी रहनुमाई करें कि वो आगे हम नौजवान नस्लों को गाइड कर सकें, बता सकें कि जो आप हकूक़ के पीछे भागते हैं उसमें आपके फ़राइज़ भी हैं और मुल्क की तरक्की के लिए फ़राइज़ की अदायगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहूँगा। इकबाल का एक शेर है, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिलत के मुक़द्दर का सितारा। सो इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ टीचर्स या फिर आपके एम्प्लॉयर्स, हर फर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबल हो। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, हर किसी को पता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, ब्लैक एंड वाइट सब जानते हैं। लेकिन ये और बात है कि हम जानबूझ के अनजान बन जाते हैं। एग्जैक्टली हमारा असल में कलेक्टिवली या एज ए नेशन एक इशू ये रहा है कि हम हमेशा कंप्लेनर्स रहे हैं। हम हमेशा और कंप्लेन करते हैं कि यार ये फ़लाँ इस तरह हो रहा है, फ़लाँ इस तरह हो रहा है, फ़लाँ इस तरह हो रहा है, और उसके बाद हम ब्लेम करते हैं कि यार ये गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही, मेरा बॉस ये नहीं करता, मेरे पेरेंट्स ये नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ये जो एक विशियस साइकिल है कंप्लेनिंग का, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा सबसे पहले तो। दूसरा ये कि आपको एक इंडिविजुअली मुझे किसने रोका है कि मैं ब्लड डोनेट ना करूँ, ठीक है, मुझे किसने रोका है कि मैं पैसे डोनेट ना करूं, मुझे किसने रोका है कि मैं अपना टाइम डोनेट ना करूं या मैं डेडिकेट करूं अपना टाइम कि यार ये गरीब बच्चा है, मैंने इसको पढ़ाना है। ये एक क्या कहते हैं गरीब घराना है, इसको मैंने जो है घर पे महीने का राशन देना है। ठीक है, रोड पे ड्राइव करते हुए मुझे गवर्नमेंट तो नहीं बोलती कि यार आप रैश ड्राइविंग करें, सही, ये तो मेरी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। तो वो इकबाल के जो एक फिलॉसफी है उसको जाहिर सी बात है उसको हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं जो हमें सिखा के गए हैं, उनकी जो एक तालीमात है उनको हमने छोड़ा हुआ है। आज जो है हम इस क्या कहते हैं धराने पे खड़े हुए हैं। अगर आप देखें इसी टीचिंग्स को हमारी वेस्टर्न सोसाइटी ने उसको फॉलो किया और देखें कि आज वो कहाँ है, कामयाब है, ठीक है, इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं, मिलिटरीली सुपर पावर्स हैं। हम जो कि हमारा इस्लाम, ठीक है, उसकी टीचिंग्स उसको हमने भूला। हमारे इस्लामिक टीचिंग्स है कि यार सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है, हम उसको जो है फॉलो नहीं करते ऐसे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट है हुकूकुल इबाद का, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूकुल इबाद ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यार मैं हुकूकुल तो छोड़ दूंगा लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं माफ करूंगा, ठीक है, हम उस चीज़ को नहीं मानते। सो इशू ये है कि हमारी रिलीजियस टीचिंग्स, ठीक है, उसको हमने छोड़ा। इसके बाद जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और जिस बेसिस पे ये मुल्क बना, ठीक है, उस चीज़ों को हमने छोड़ा तो हम जो है पीछे रह गए। सो मेरे ख्याल से हर फर्द को ये जानने की ज़रूरत है कि यार मेरे ये हुकूक है, ठीक है, और वही वाली बात है कि इट्स नॉट साइंस, राइट, सबको पता है, लेकिन बात आ जाती है कि एबिलिटी है सब में, ठीक है, विलिंगनेस नहीं है, ठीक है। सो मेरे में एबिलिटी है कि मैं आराम से ड्राइव करूं, मेरे में एबिलिटी है कि मैं ब्लड डोनेट करूं और जितने भी अच्छे काम है, सोशल रिस्पॉन्सिबल काम है वो करूं, लेकिन विलिंगनेस नहीं है मेरी। सो वो जो मोटिवेशन है वो लैक करती है मेरे हिसाब से। और वो बिल्ड करना मेरे ख्याल से, अगर एक्सटर्नली मोटिवेशन नहीं आती, अगर आपको लेट्स से आपका बॉस पुश नहीं कर रहा, आपके पेरेंट्स पुश नहीं कर रहे, टीचर्स पुश नहीं कर रहे, तो इंटरनल मोटिवेशन भी किसी चीज़ का नाम है। और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज़ आती है कि यार मैं एक मुल्क का जो है शहरी हूँ, ठीक है, मैं मुल्क का शहरी हूँ। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, या ये सब कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मौजू आप लेके आती हैं। पहले तो तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो, और जो भाई ने बात की मैं बड़ा इसको सेकंड करूंगा और इम्प्रेस भी हुआ। लेकिन बात ये है कि मैं खुद भी, अगर मुझे आप पूछें, जाहिर है मैं भी रोज फोन कॉल आपको करता हूँ, कोई ना कोई प्रोडक्टिव बात करने की कोशिश की जाती है।
ہم ذمہ داری سارے معاشرے پہ ڈالتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو نہیں سکتے. اللہ پاک نے میں جس قسم کا بھی ہوں, میرے پاس کم پیسے ہیں زیادہ پیسے ہیں, کچھ نہ کچھ کیپیسٹی آپ کو دی بھی ہوتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو کس طرح پروڈکٹیو اپنے معاشرے کے لیے بناتی ہے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ جو ہم جب انفرادیت میں ہی لوگ اپنے آپ کو انہینس کرتے ہیں تو جو اجتماعیت اسی وقت تبدیل ہوتی ہے نا. اب جیسے انہوں نے کہا, اب ہم علامہ اقبال کو ایز اے شاعر ضرور پڑھتے ہیں لیکن ایز اے انسپریشن ہم نہیں لیتے, انسپریشن پریکٹیکل انسپریشن نہیں لیتے. بات یہ کہ اب میں دیکھیں ابھی بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی ہیں, لوگ بڑی بڑی باتیں شاعری کرتے ہیں اور اتنے بڑے شعر پڑھتے ہیں, شعر پڑھ کے بھول جاتے ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں کرتے, عمل نہیں ہوتا. دوسری بات ہے میری بہن, بات یہ کہ میں اگر آپ پہ کرٹیسائز کر رہا ہوں, آپ پہ طنز کرنا مجھ پہ بہت آسان ہے, لیکن میں اپنے عمل کو نہیں دیکھ رہا کہ میں کیا کروں. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں اگر معاشرے میں آپ نے کسی ایک جگہ سے پتھر بھی اٹھا کے راستے سے ہٹا کے رکھ دیا تو بھی آپ پروڈکٹیو ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی اچھی بات اگر میں نے کوئی علم حاصل کیا, چاہے میں کم پڑھا لکھا ہوں یا زیادہ پڑھا لکھا ہوں, میرے پاس جو بات ہے میں نے کنوے کر دی تو میں نے کردار ادا کر دیا. اور دوسری بات ہے کہ جو شخص اپنی خودی کو نہیں پہچانتا نا, اللہ نے ہر شخص میں صلاحیت دی ہے, چاہے وہ سویپر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے CEO ہو, ہر ایک کو اپنی خصوصیت پہچاننی چاہیے اور اپنے معاشرے کو کچھ دینا سیکھیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ ہمیں ہمارے جو فرائض ان کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیں تو وہی آپ کے فرائض ہوں گے. آپ راہ چلتے ہوئے ایک پتھر کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں گے تو وہ بھی آپ کا فرض تھا اور آپ نے اپنا فرض جو ہے وہ ادا کیا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں سے آپ آغاز کریں, کوشش کریں تو یقیناً آپ بڑے بڑے فرائض بھی سر انجام دے سکتے ہیں جو آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ, آپ کی سوسائٹی سے ریلیٹڈ, آپ کے ملک سے ریلیٹڈ جو آپ کے فرائض بنتے ہیں یقیناً وہ آپ ادا کر سکیں گے. لیکن ضرورت ہے ہمیں آغاز کرنے کی. جی عابد صاحب, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. بالکل, انہی کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کہ وہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ شمع سے شمع جلتی ہے. اگر میں پازیٹیو کام کروں گا, میں اگر آپ کو اچھے طریقے سے سلام بھی کروں گا, ٹھیک ہے, تو پازیٹیوٹی از کنٹیجیس. بالکل, آپ بھی اس پازیٹیوٹی کو لے کے اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. راستے سے اگر میں نے پتھر ہٹایا اور کسی نے دیکھا تو وہ بھی اس چیز کو فالو کرے گا. بالکل ایسے. اسی طرح اس کا ایک ریورس ریئیکشن بھی, اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو لوگ اس کو بھی فالو کریں گے. تو میرے خیال سے ہم ہر بندہ جو ہے نا, وہ بات آتی ہے سینس آف رسپانسبلٹی کی. اگر اور ہر پہلو, لائف کے ہر پہلو میں اگر میں سینس آف رسپانسبلٹی میرے اندر ہوگی اور میں یہ دیکھوں گا کہ یار میں ایک رول ماڈل ہوں, میں رول ماڈل ہوں اپنے بچوں کے لیے, اپنے جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور سوسائٹی کے لیے ایز اے ہول, تو میرے خیال سے تب یہ سوسائٹی جو ہے وہ گرو کرے گی. اور سوسائٹی جب گرو کرے گی تو ملک آٹومیٹکلی جو ہے وہ ترقی پائے گا. تو میرے خیال سے آپ کے اندر یہ سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور آپ اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل کنسیڈر کرو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے لیے. بالکل جی, بہت زیادہ ضروری ہے ہم اپنے فرائض کو سمجھیں, اپنے جو ہمارے رول, ہمارے کردار ہیں ان پہ فوکس کریں. اور چونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک ترقی پذیر ممالک کے اندر, ملک کے اندر رہے اور ایک ترقی پذیر سوسائٹی میں وہ رہے, تو اس میں ہمارا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے. ہر انسان نے خود سے سٹارٹ لینا ہے, گھر سے سٹارٹ لینا ہے, تبھی جا کے اس کی سوسائٹی, اس کا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا. تو اس میں ہر انسان کو اپنے فرائض کی طرف فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سومیا صاحبہ, آپ کی طرف بڑھوں گی. یہاں میں ٹیچرز کو بھی کوٹ کرنا ضروری سمجھوں گی کیونکہ ٹیچرز کا بڑا کردار ہے ہماری سوسائٹی کو بنانے میں, سنوارنے میں. تو ٹیچرز کا کیا اہم کردار ہے کہ وہ بچوں کو, چونکہ بچپن سے ہی ٹیچرز ان کو گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں, تو ہمارے بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو اویئر کرنے میں, گائیڈ کرنے میں ان کے فرائض سے ریلیٹڈ, تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا اہم رول ادا کر سکے, تو ٹیچرز کا کردار بیان کیجیے گا. دیکھیں, ٹیچرز کا تو کردار بہت اہم ہے کیونکہ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے اور جو کچھ وہ گھر کی ویلیوز اپنی لے کر آتا ہے, تو جو پہلی اس کا سوشل انٹریکشن ہے میرے خیال میں تو وہ اس کا اسکول ہے. بالکل. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ بائی دا ٹائم, کیونکہ میں اڈلٹس کو پڑھاتی ہوں, بڑے بچوں کو پڑھاتی ہوں کالج میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا مطلب میں اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں کر سکتی ان کی سوچ کو, ان کے کردار کو, جتنا مجھ سے پہلے والے جہاں سے وہ آ رہے ہیں اسکول کے. اچھا, مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ جو اسکول کے بچے ہیں وہ تو ٹیچر کی بات کو اس حد تک مانتے ہیں بالکل کہ میرے اپنے بچے مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ یہ اسپیلنگ آپ جو لکھ رہی ہیں نا غلط ہیں, ٹیچر نے یوں کہا تھا, یہ جو آپ معنی بتا رہی ہیں لفظ کے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہ وہ ٹھیک ہیں جو ٹیچر, یہاں تک کہ ڈکشنری بھی دکھا دو تو کہیں گے کہ نہیں جو ٹیچر نے کہا تھا نا وہی ٹھیک تھا. اچھا, اور وہ بڑے غور سے وہ ٹیچر کے اوپر, ٹیچر کے مینرز پہ, ٹیچر کی the way she dresses up, اور ٹیچر کے اوپر بہت غور انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے. ان کو روز آ کر بتاتے ہیں کہ آج وہ ایسی لگ رہی تھیں, اچھا انہوں نے یوں بات کی,
یا لڑ پڑی کسی سے, بہت فوکس کرتے ہیں, کیونکہ وہ اصل میں وہ ٹیچر کو اس ماں کے ہی روپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جسے وہ گھر پہ چھوڑ آتے ہیں, اور وہ چونکہ پہلی دفعہ نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ شی از اے رول ماڈل فار اس. تو ہوتا یہ ہے کہ اس لیے ٹیچر کا کردار تو بہت اہم, اور اسپیشلی ان استادوں کا جو بچوں کو بچپن میں ملتے ہیں. تو ہمارے یہاں اچھا, اور ہمارے یہاں بالکل ہی الٹ یوں ہے کہ ہم کم سے کم فنڈنگ, کم سے کم ٹریننگ ان ٹیچرز کے کرتے ہیں جو پرائمری اسکول کے ہیں. چھوٹے بچوں ہمارے ہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اور ایسے ادارے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس بے انتہا فنڈنگ ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے, ہم لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں, لیکن ہم جو وہ ہمارا پرائمری سیٹ اپ ہے نا, اس پہ ہمارا جو ٹیچر ہے وہ سب سے کم پڑھا لکھا ہے, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے جاب میں آنے کی وہ سب سے کم پڑھائی کی ہے, اس کے پاس ٹریننگ کے کوئی زیادہ موقع نہیں ہے, اور آپ اس کو اتنا, اور وہ پیڈ بھی سب سے کم ہے, اس کے گریڈ بھی سرکاری محکمے میں سب سے کم ہے. بیسک جو سٹینڈ ہے وہ انہی کا ہے. وہ ہاں, تو آپ جب ایک ٹیچر کو اتنا مطلب جب تک اس کی اپنی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی, نہ آپ اس کو پیسے دیں گے, نہ اس کو ٹرین کریں گے, تو وہ کیسے پھر اتنا اچھا ماحول کریٹ کر سکے کہ بچے کو سکھا سکے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو ارلی ایئرز ہیں بچے کی اسٹڈیز کے, ایجوکیشن کے, ان پہ بہت زیادہ غور دینے کی ضرورت ہے, فوکس کرنے کی, کیونکہ بہت سی دفعہ جب میرے پاس بچے آتے ہیں, کالج میں ہمارے پاس آتے ہیں, تو وہ کافی میچور ہو چکے ہوتے ہیں اور کافی چیزیں سیکھ چکے ہوتے ہیں آلریڈی. تو وہ یہ جو پروسیس ہے نا, دیکھیں بچہ جو ہے وہ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہے, اس پہ آپ لکھ دیں گے جو وہ لکھا جائے گا. ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں بڑے ہو کر, تو وہ پہلے اب ہمارا کام ڈبل ہو جاتا ہے, پہلے آپ ان لرن کرائیں ان کو, پھر لرن کرائیں. تو وہ تو بہت لمبا پروسیس ہے اور مشکل ہے. جو پرائمری اسکول سے ان کا سٹارٹ ہوتا ہے, ان کی گرومنگ سٹارٹ ہوتی ہے, اور تبھی ہم اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اویئر کیا جائے, ان کو ان کی رہنمائی کی جائے, تاکہ ملک کی ترقی میں وہ اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ترقی کا دار و مدار افراد کے فرائض کی ادائیگی پہ ہے, تو ہمیں ہمارے فرائض کو جاننے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے نوجوان نسل کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمارے والدین کا, ہمارے ٹیچرز کا, ہماری سوسائٹی کا ایون بہت بڑا کردار ہے کہ وہ بھی جہاں ہم حقوق کے حوالے سے بتاتے ہیں, وہیں ان کو فرائض کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے, فرائض کا بھی بتایا جائے. کیونکہ حقوق تو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے, لیکن فرائض کی ادائیگی نہیں کرنا چاہتا. تو آپ یہ سمجھیں کہ جہاں آپ اپنے حقوق حاصل کر رہے ہیں, وہیں آپ فرائض کی ادائیگی کر کے دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں. تو ان فرائض سے آپ کی ترقی, آپ کی فیملی کی, آپ کی سوسائٹی کی, اور آپ کی جو ملک کی ترقی ہے وہ وابستہ ہے. تو اپنے ملک کی ترقی کے لیے آپ نے ان تمام جو فرائض آپ کے ہیں اس کو بخوبی سر انجام دینا ہے, تاکہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکے. تو بڑھتے اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب کہ ہر شعبہ زندگی میں میرٹ کی ضرورت, اور میرٹ کہتے کسے ہیں, اور اس کی ہر شعبہ زندگی میں کیا ویلیو ہے, کیا ضرورت ہے, اور کیسے ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں. کیا ہم روزمرہ زندگی میں میرٹ کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اگر نہیں کر رہے تو کیسے فالو کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو سمجھا جا سکتا ہے, اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سومیہ سہیل صاحبہ, ان کے ساتھ ہیں جی مانور قریشی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عابد گل صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اور ناظرین, اگر آپ بھی ہمیں آج کے دوسرے موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں, میرٹ کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیں کہ میرٹ کہتے کسے ہیں, کیا ہم روزمرہ زندگی میں اس کو جو ہے اس کی ضرورت ہمیں ہے, کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اگر ہمارے آج کے دوسرے موضوع کے حوالے سے کوئی ڈسکس کرنا چاہیں, یا پھر ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی سوال کرنا چاہیں, تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجیے گا. نمبر اسکرین پہ موجود ہے. مانور صاحبہ, ہمارا دوسرا موضوع میرٹ کی ضرورت ہر شعبہ زندگی کے اندر. تو پہلے تو ڈیفائن کریں کہ میرٹ کہتے کسے ہیں. Merit basically it's a set criteria for anything. If you are applying for admission, if you are applying for job, جو بھی کسی بھی organization کا set criteria ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے, that's merit. Simple.
بٹ ہم ہمیشہ اپنے معاشرے میں اپنے میڈیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی نیوز کور ہو یا میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی، میرٹ پہ بالکل بھی اس کو نظر انداز کر دیا، بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے اگر اخبارات میں ایڈز آتے ہیں ویکینسیز کے لیے تو ہم جو بھی بیچ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس پہ پورے اترتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، ہمیں تو جواب بھی نہیں آتا، اور پھر ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ہی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جسٹ فارمیلٹی. سو بیسکلی چاہے میرٹ آرگنائزیشنل ہو کسی بھی چیز کے لیے، اگر یونیورسٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بیسڈ ہو یا کسی بھی ادارے کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے، ہم نے ایک سیٹ کرائٹیریا رکھا ہو اپنی لائف کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے ایک سیٹ کرائٹیریا ہے. سو آفٹر دیٹ اس پہ تو obviously you can کر سکتے ہیں، لیکن ایک آرگنائزیشن پہ آپ نہیں کر سکتے. There are few things which we have to go by the book, we have to follow at any cost. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کال آ گئی اور کام ہو گیا. روڈ پہ ہمیں پولیس نے روکا، ہم کہتے ہیں ذرا بات کر لیے گا، تو ہمارے اندر ایک چیز ایسی انکلکیٹڈ ہے کہ ہم چاہے کسی کرائٹیریا پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں، ہمارے لنکس ہیں، ہم کچھ ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو مس یوز اور پاور. ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنی پاور کو ایکسرسائز ہی نہیں کریں گے، ہم روڈ پہ جیسے ہمیں پولیس والا روکتا ہے کہ ہم نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو ہم اسے بتائیں گے تم جانتے ہو میں کون ہوں. بالکل اپنی پاور کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی پاور کا اور مس یوز کر دیتے ہیں، بیکاز ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم مس یوز نہیں کریں گے تو کہیں دوسرا بندہ مس یوز نہ کر دے، کیونکہ سوسائٹی میں یہ ہو بھی رہا ہے. آپ کسی کی بات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے تو لوگ آپ کی بات میں انٹرفیئر کر لیں گے. آپ کسی کو اپنی پاور مس یوز کر کے نہیں دکھائیں گے تو وہ اپنے کر لے گا. تو یہ جو اسپل اوور افیکٹ ہے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، یہ ہر فیلڈ میں آتا جا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا، سفارش کروا دی اور ہو بھی جاتا ہے. سب سے بری بات یہ ہے کہ ہو جاتا ہے. وہی کہتے ہیں کہ سب سے ایک چیز بڑے ریگریٹفل ہمارے لیے کہ ریموٹ کو ہم مارتے ہیں کہ چینل چینج ہو جائے، اور جب مارتے ہیں وہ چل بھی جاتا ہے. تو یہ سوسائٹی ہماری ایسی ہوگی ہے کہ چاہے جاب ہو ہمیں ریفرنس سے جانا پڑتا ہے. اف یو ٹاک اباؤٹ میڈیا، اف یو ٹاک اباؤٹ اینی فیلڈ، شاید ہمیں اپنی اسکلز پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اپنے اوپر جو ہے اعتماد نہیں ہے، ہم سفارش کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں اور میرٹ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اسکلز پہ اعتماد کے ساتھ بھی وی نو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اسکل سے، بیکاز اٹس گیو اینڈ ٹیک. ہمیں ریفرنس سے ہی جانا پڑے گا، بیکاز ریفرنس ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے، اور انفارچونیٹلی بڑھ بھی جاتے ہیں. سوسائٹی ایسی ہے. تو اسی چیز کو ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہوئے کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے سفارش سے اور تعلقات سے، لنک سے اپنے جو کام ہے اس کو آگے بڑھانے کی. عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی کے اندر میرٹ کتنا ضروری ہے، کیا ویلیو ہے اس کی؟ دیکھیے، پہلے تو سمجھنے کی بات ہے کہ میریٹوکریسی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کیوں. کسی بھی آرگنائزیشن، خواہ وہ گورنمنٹ ہو، پرائیویٹ ہو، اس میں میرٹ کمپیٹنٹ لوگوں کا انکلکیٹ کرنا، ان کو انوالو کرنا، ان کو ہائر کرنا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ جو آپ کے رولز ہیں، ہر بندے کا اپنے ٹیلنٹ ہے، اپنے سکلز ہیں. اگر آپ اس کو اس کے ٹیلنٹ اور اس کے سکلز سے ریلیٹڈ جاب میں ڈالو گے، آف کورس وہ اس ریسورسز کو آپٹیمل یوٹیلائز کرے گا اور ریزلٹس بھی پازیٹیو ہوں گے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا، اس آرگنائزیشن، خواہ وہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہے، اس کی پرفارمنس جو ہے وہ امپروو ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو اگر براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو اگر آپ میریٹوکریسی انشور کریں اکراس دا بورڈ، ٹھیک ہے، اس میں فائدہ یہ ہے کہ لوگ شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈیں گے. جس طرح کہ مانو نے بات کی کہ یار مجھے پتا ہے کہ جب اس سے کام ہو جائے گا تو میں کیوں جو ہے اتنی محنت کروں. لیکن اگر آپ نے یہ چیز انشور کرا دیا ہے کہ نہیں، یہ چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ تعلق کے بیسس پہ نہیں آ سکتے، تو لوگ آٹومیٹیکلی جو ہے جو صحیح راستہ ہے اس کے اوپر آئیں گے. ٹھیک ہے. ہماری نیچر یہی ہے کہ ہم وہ اسٹیک اور کیرٹ والی اس پہ چلتے ہیں. پازیٹیو نیگیٹو انفورسمنٹ جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو اگر آپ نے یہ انشور کرا دیا کہ یار اس طرح کام نہیں چلے گا، لوگ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹھیک راستے کے تھرو جو ہے وہ اس جاب کو حاصل کریں گے یا پھر کوئی اور کام ہے اس کو. آئی تھنک یہ کرائٹیریا بھی تو ہم ہی نے بنایا ہے، یہ سفارش کا، لنکس کا، میرٹ سے ہٹا کے جو ہم سفارشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی بالکل. اور میں اسی چیز کو جو ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب میں اس میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نیوز اینکر ہیں، ٹھیک ہے، میرا یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن اگر میں سفارش کروا کے جو ہے ادھر آ بھی جاؤں گا، میرا کوئی اور ٹیلنٹ شاید ہو، صحیح ہے، لیکن کیونکہ میں سفارش سے آیا ہوں، میں وہ جاب صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤں گا. بالکل، وہ آپ کی جو کارکردگی ہے اس طرح بہتر نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ لوگوں کو ان کا ٹیلنٹ جو ہے دکھانے کے لیے بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یار آپ جو ہے فار ایگزامپل یہ جاب آپ کے لیے نہیں ہے، آپ
کہیں اور دیکھیں, آپ کا ٹیلنٹ کہیں اور ہوگا. ہر بندے میں کوئی ٹیلنٹ کوئی اسکل ہوتا ہے. تو آپ جو ہے اب جب میرٹ انشور کرتے ہو, سب سے پہلے تو آرگنائزیشنل پرفارمنس جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے, لوگ شارٹ کٹس نہیں مارتے, اور تیسرا اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ لوگ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے ڈھونڈتے ہیں. اس کی بڑی زبردست ایگزامپل ہے, آپ سنگاپور کی ایگزامپل لے لیں. ان کے جو پالیسی لیول پہ میریٹوکریسی جو انہوں نے انشور کی ہوئی ہے, سنگاپور کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً کوئی 58 لاکھ ہے. پاکستان کی آبادی میرے خیال سے 21 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ جی ڈی پی کی بات کریں تو ان کی جی ڈی پی جو ہے وہ ٹوٹل وہ تقریباً $350 ارب ہے. پاکستان کی تقریباً کوئی $270 ارب ہے. ٹھیک ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ 58 لاکھ لوگ $350 ارب جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اور ادھر ہمارے 21 کروڑ جو ہے کتنا کر رہے ہیں. سو کیوں؟ کیونکہ میرٹ کی کمی ہے. آپ دیکھیں گورنمنٹ آرگنائزیشنس میں, ٹھیک ہے, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, آپ اگر یہ انشور نہیں کریں گے کہ کمپیٹنٹ لوگ ایمٹی اسپیسز جو ہے وہ فل کریں, تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اس سلسلے کو ہم نے خود چینج کرنا ہے, خود بدلنا ہے, کہ جو قابل لوگ ہیں جو میرٹ پہ پورا اتر رہے ہیں ان کو پہلے سامنے لے کر آئیں, نہ کہ جو آپ کے لنکس, آپ کے سفارشیں ہیں ان کا استعمال کیا جائے. کالر نے ہمیں جوائن کیا جو امتیاز صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, امتیاز جی امتیاز صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعا ہے میڈم. بات تو بڑی اچھی ہو رہی ہے, مگر کہتے ہیں نا بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. جی جی, اس پہ بات کرنے سے 90% لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے, ایک ایسا معاشرے کا ناسور ہے, تقریباً ہر دوسرا آدمی اس کے اندر انوالو ہے. جی, اور میں تو ہائی کمان سپریم کورٹ, ریسپیکٹو سپریم کورٹ سے التجا کروں گا کہ ایسے قوانین بنا دیے جائیں اور اس پہ عمل درآمد کرایا جائے کہ جو میرٹ کا گلا گھوٹے یا رشوت ستانی کی وجہ سے جو ہے آگے بڑھے اور میرٹ والوں کا جو ہے قتل عام ہو, تو اس کو بہت بڑا میٹر لینا چاہیے. کیونکہ ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے, ہم اچھا ملک, اچھا معاشرہ بنا ہی نہیں سکتے جب ہم میرٹ کی قدر و منزلت نہیں ہوگی. میں کس ادارے کا نام لوں میم جہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مٹھائی لے کر جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ اور اخلاقی جرم بھی ہے اور قانونی جرم بھی ہے, کیونکہ میرٹ والا ہی جو ہوگا وہ آگے چلے گا, اور میرٹ کے بغیر جو ہے وہ تو بیساکھی والی بات ہے, وہ تو لے کے گر جائے گا, قوم بدنام ہوگی, ملک بدنام ہوگا. تو میرٹ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے, اور شارٹ کٹ ایک الگ چیز ہے, اور میرٹ کا قتل عام کرنا ایک الگ چیز ہے. مثال کے طور پہ 100 کینڈیڈیٹ آتے ہیں, کسی کا ماما, کسی کا چاچا, یا کسی کے پاس پیسہ ہے اس کو دینے کے لیے, تو جو 99% لوگ تھے ان کے تو آپ نے اتنا بڑا قتل عام کر دیا ان کی میرٹ کا, یہ ناقابل معافی جرم ہونا چاہیے. اس کے لیے میں ہمبلی ریکویسٹ کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ ہر محکمے میں اس طرح کا قانون, یا کہتے ہیں نا سرچ آپریشن یا ایمرجنسی آپریشن کیا جائے, تاکہ پتہ چلے کہ اگر یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ڈگری والا رکشہ چلا رہا ہے اور بغیر ڈگری والا راکٹ اڑا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, اس پہ سوچنا پڑے گا. اور بہت شکریہ امتیاز صاحب جی, بہت شکریہ. اور یقیناً ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس کریں, تمام اداروں پہ فوکس کریں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ جو میرٹ پہ لوگ ہیں, جو قابل لوگ ہیں وہ سامنے آئیں, نہ کہ جو اس فیلڈ میں یا اس ڈگری, ان کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے, وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, تو ان کو سفارش اور لنک کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو وہ سیٹ دے دی جاتی ہے, وہ پوسٹ دے دی جاتی ہے, جبکہ وہ اس لائق نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے وہ اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام نہ دے سکے. جیسے ہمارے کالر نے بھی بات کی, اس سے ہماری سوسائٹی بگاڑ کر جو ہے وہ شکار ہو جائے گی, ہمارے ملک کا نام بدنام ہو جائے گا. صرف اور صرف اس کے پیچھے وجہ کیا ہوگی, ہمارے لنکس, ہمارے جو سفارشیں ہیں, ہم نے میرٹ کو نظر انداز کر دیا ہوگا. تو یقیناً ہمیں اس پہ سمجھنے کی اور فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. سو میں سے آپ کی طرف بڑھوں گی, جیسے ہمارے کالر نے بھی بات کی کہ چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے جو بیشتر ادارے ہیں, جو ہماری بہت ساری ایسی جگہ ہوں گی, کیا وہاں پہ میرٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے, یا وہی بات لنک اور سفارشوں پہ کام جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اور میرٹ بیس جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ صحیح ہے. دیکھیں, اس بات کو جج کرنے کا تو چھوٹا سا کرائٹیریا ہے کہ آپ کے ملک کی ترقی کو اوور آل جب دیکھتے ہیں کسی بھی ملک کی, تو وہاں پر مختلف اداروں میں جانے سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان کی ترقی کے لیول پہ. ان کی جو اینول رپورٹس ہیں وہی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا
کیا صحیح جگہ پر صحیح شخص موجود ہے یا نہیں ہے. تو میرے نزدیک تو میرٹ کی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. بالکل. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, میں سمجھتی ہوں حکومتی لیول پہ بھی اس کے بارے میں کوشش کی جا سکتی ہے, جیسے رولز اینڈ ریگولیشنز تو پھر ہر انسان فالو کرتا ہے, پسند آئیں اس کو یا نہ آئیں, تو وہ تو ڈنڈے والی بات ہے, زبردستی والی بات ہے. لیکن مجھے لگتا ہے پرسنلی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کام جہاں پر ہمیں انٹری نہیں ملتی کسی جگہ پر جہاں ہم جانا چاہتے تھے, ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے. تبھی تو میں سفارش ڈھونڈتی ہوں کہ ارے میری تو سبکی ہو گئی کہ میں فلاں جگہ گئی اور میرا کام نہیں ہوا, یا یہ کہ اگر میں ہاسپٹل جاؤں یا کہیں جاؤں تو اب میں لائن میں لگوں گی کیا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, وہاں تو میرا فلاں جاننے والا ہے اس کو کہہ دوں گی اور کسی لائن میں لگے بغیر چلی جاؤں گی. تو ہم اس کو بہت زیادہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے, چونکہ میں تعلیم کے شعبے سے میرا تعلق ہے, تو بہت سی دفعہ ہمارے پاس ایسے پیرنٹس آتے ہیں کہ جن کو ہم اکثر سبجیکٹس میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں بچوں کا کہ کیا یہ بچہ یہ مضمون پڑھ پائے گا کہ نہیں. اب اس سے ہرگز یہ نہیں اس کا مطلب ہوتا کہ یہ بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ یہ سرٹن کام اتنی آسانی سے شاید نہ کر سکے, یا اسے بہت محنت کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے اس کا انٹرسٹ کسی اور سبجیکٹ نہیں ہے, یا کل پرسوں جب وہ فیلڈ میں جائے گا تو اس کو مشکلات درپیش ہوں گی. تو ہمارا بینگ ایکسپرٹس, ہمارا یہ, تو بہت سے پیرنٹس آ جاتے ہیں, بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کہہ کیسے دیا, میرے بچے کے تو اتنے مارکس ہیں میٹرک میں, اس نے تو اتنے مارکس لیے, اور آپ نے کہا کہ یہ مضمون نہیں پڑھ سکتا, اس مضمون کی ایسی کیا بات ہے, اور یہ دیکھیں ہم لکھوا کے لائے ہیں اپلیکیشن پہ فلاں فلاں سے, اور آپ دے دیں داخلہ دے. پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا بچہ قابل نہیں ہے, وہ یقیناً قابل ہے تو وہ یہاں پر ایگزیکٹلی قابل ہے, تبھی وہ اسکول کالج میں آیا. تو اس میں ہمارے ٹیچرز کا کیا کردار ہے, کتنا رول ہے کہ وہ اپنے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ میرٹ کا کتنا خیال رکھ سکتے ہیں, اور کیسے قابل اسٹوڈنٹس کو آگے لا سکتے ہیں, اور جو تھوڑا سا لو ہیں ان کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے. اس پہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سرد سویروں میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں میرٹ کی ضرورت, اور میرٹ کی اگر بات کی جائے تو کیا ہم روزمرہ زندگی میں میرٹ کو فالو کر رہے ہیں, یا ہمارے جو مختلف شعبہ جات ہیں کیا وہ میرٹ پہ پورا اتر رہے ہیں, یا پھر ہماری سفارشیں, ہمارے لنکس جو ہیں وہ میرٹ پہ بھاری پڑ رہے ہیں. تو اس پہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. میں سے آپ اپنی بات آگے بڑھائیں. اس میں ٹیچرز کی بات کی جا رہی تھی, جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان پہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, تو آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. تو میں یوں بتا رہی تھی کہ وہ پیرنٹس اکثر ناراض ہو جاتے ہیں بہت جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا بچہ ایک خاص مضمون پڑھ نہیں سکتا, یا پڑھ سکنے سے زیادہ یہ کہ اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی, اور شاید تب بھی وہ اتنی وہ پرفارمنس نہ دے سکے جو وہ چاہتے ہیں. تو وہ بہت سی دفعہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور بڑی جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو داخل کر لیں اور پڑھا دیں ایکسکیوز می, اور ہم جو ہیں وہ دیکھ لیں گے, اس کو ٹیوشن لگا دیں گے. مطلب یہ کہ دھکا, تو زبردستی دھکے کچھ سال تو چلتے ہیں, لیکن آپ نے اس میں نقصان کس کا کیا؟ سب سے پہلا نقصان تو اس بچے کا اپنا ہوا کہ اس کا ٹیلنٹ کسی اور جگہ پر تھا, اور اگر وہ صحیح جگہ پر, دیکھیں یہ تو جگسو پزل کی طرح, اگر آپ صحیح جگہ پر ٹک گئے تو پھر تو آپ بڑے پروڈکٹیو ہیں, بڑا اچھا آپ آگے بڑھیں گے. تو ایک تو آپ نے اس کی ترقی روک دی زندگی میں, کبھی بھی ہمیشہ وہ بیچارہ لڑتا ہی رہے گا ایک نئی اسکل کے ساتھ, اور کبھی بھی زبردستی طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش میں لگا رہے گا. بڑی اچھی ایک سیئنگ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ if you like the work you do, you don't have to work for a single day of your life. You're not working. آپ انجوائے کر رہے ہیں. انجوائے کریں, بالکل. تو ایک تو آپ نے سب سے پہلا نقصان تو اس کا کیا. پھر کچھ فیلڈز, میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ میرٹ کو اگر آپ نے سرپاس کیا بھی ہے, کچھ فیلڈز میں شاید وہ چل جائے, لیکن کچھ فیلڈز اتنی ڈائریکٹ ڈیلنگ والی ہیں کہ وہاں پر اگر آپ نے ایسے انسان کو بٹھایا جو میرٹ پہ, فار ایگزامپل ٹیچرز ہیں, صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے, روز ان کو بھی مشکل آ رہی ہے وہ مضمون پڑھانے میں یا اس پروفیشن کو کے ساتھ چلنے میں, لیکن جن لوگوں کو وہ پڑھا رہے ہیں بہت سی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اگر ڈاکٹر ہے, وہ میرٹ پہ نہیں بنا, آ گیا بس فیلڈ میں پیسے لگا کر, یا کسی بھی طرح اس کو وہ اپرچونٹی مل گئی, تو بس بہت سا نقصان اس میں ہو سکتا ہے. تو بہت انسانی جانوں کا نقصان جو کیا جا سکتا ہے.
تو بہت سے شعبے ایسے ہیں جہاں کبھی بھی میرٹ کو اس لیے اوور لک نہیں کرنا چاہیے, نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں آپ نقصان کر دیں گے. تو جہاں نقصان کا اندیشہ ہے, میں سمجھتی ہوں وہاں پر میرٹ کا بہت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم تمام جو شعبہ زندگی ان کو دیکھیں تو آئی تھنک ہر جگہ پہ میرٹ کو فالو کرنا ضروری ہے, کیونکہ کوئی بھی کام آپ لے لیں اگر آپ میرٹ سے ہٹ کے ایک سفارشی بندے کو رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے جو آپ کا ادارہ ہے اس کو بہتر طریقے سے رن نہ کر سکے, آپ نے جو اس کو کام دیا ہے وہ بہتر طریقے سے اس کا سر انجام نہ دے سکے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو قابل بندہ ہو, جو اس پوسٹ کے لیے ہی بنا ہے, جو میرٹ پہ پورا اتر رہا ہے, آپ اس کو ہی سامنے لے کر آئیں. کیونکہ اگر ہم سفارش کی بات کرتے ہیں, میرٹ سے ہٹ کے اگر کسی بندے کو رکھتے ہیں, کسی اس پوسٹ کے لیے ہائر کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک حق تلفی کی بات آ جاتی ہے. جیسے ہمارا پہلا ٹاپک تھا فرائض کی ادائیگی, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم میرٹ والے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں, نہ کہ ہم سفارشی لوگوں کو سامنے لا کر آئیں اور دوسروں کی حق تلفی کر دی جائے. تو اس لیے میرٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مانور, آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے پہلے ٹاپک کو بھی اگر ہم ساتھ ملائیں تو فرائض کی ادائیگی, تو میرٹ پہ جو میرٹ کی ضرورت ہے, جو میرٹ کو ہم نے فالو کرنا ہے, اگر ہم سفارش کو لنکس کو رکھیں گے تو یہ ایک حق تلفی ہو جائے گی, ہم اپنے جو فرائض ہیں وہ بہتر طریقے سے سر انجام نہیں دے پا رہے ہوں گے. اس پہ روشنی ڈالیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز ہم سفارش کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں, لیکن جو ہم نے میرٹ سیٹ کیا ہوتا ہے وہی ٹھیک نہیں ہوتا, بیکاز جو اپر مینجمنٹ ہوتی ہے وہی جو ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے ایسی کوتاہی رکھی ہوتی ہے کہ لوگ اس پہ پورا نہیں اتریں گے تو ہمارے اپنے لوگ سامنے آ جائیں. ایگزیکٹلی, اور سم ٹائمز ایک دوسرے کو اکنالج کرنے کے لیے بھی اسی طرح کیا جاتا ہے, اور سم ٹائمز نالج نہیں ہوتی ہے, بیکاز یہ چیز صرف چھوٹی آرگنائزیشنس میں نہیں ہے, گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں کہ پچھلے تقریباً 5 سالوں سے کہ سی ایس ایس کی ہم بات کریں تو گروپنگ کے حوالے سے ہم نے نیوز سنی ہے. سو ہوپ فلی کہ وہ جلد از جلد امپلیمنٹ کی جائے, لیکن اس میں بھی بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا بندہ ہے. اب اگر کسی نے میڈیکل پڑھا ہے تو آپ اس کو کسی انجینئرنگ کی فیلڈ میں نہیں رکھ سکتے. اگر کسی نے آرٹس میں ماسٹرز کیا ہے تو وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتا, obviously اس کی فیلڈ نہیں ہے. ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ماسٹرز تو کیا ہوا ہے, آگے سیکھ جائے گا. تو وہ جو سیکھنے کا عمل ہے, یا کوئی بھی جو آرگنائزیشن ایز اے لیبارٹری یوز ہو رہی ہوتی ہے, اس میں جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں ان کے ریئیکشنز بھی بہت برے ہو جاتے ہیں سم ٹائمز, اور وہ ریئیکشنز جو ہیں آرگنائزیشن کی کولیپس میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں, لیکن وہ ایز اے سوسائٹی بڑا افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی ٹیچرز کی بھی بات کی کہ ٹیچرز بھی جو دیکھا جائے انیشیل لیول کی ٹیچرز ہیں لیسٹ پیڈ ہے, انیشیل لیول کی ٹیچرز کی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی ہے. اور سم ٹائمز تو ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ کسی اور سبجیکٹ کے لیے جاتے ہیں, آپ ایم اے اسلام میں آتے ہیں, لیکن اگر آپ کی اسپوکن اچھی ہو, کہتے ہیں چلے آپ بچے ہیں نا, ان کو اے بی سی پڑھانی ہے, انگلش بھی پڑھا دیجیے گا. تو اس طرح ہم لے کے چل رہے ہیں اپنی سوسائٹی کو. اور وہ بچے اگر 30 اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہے تو آپ دیکھیں کہ 30 جنریشن کو جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30 فیملیز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو افیکٹ کر رہے ہیں, 30 فیملیز کی ایک جنریشن کو آپ افیکٹ کریں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیا ہوگا. وہ بھی ایز اے پیرنٹس ہی سوچیں گے, اٹس اوکے, اگر ماسٹرز کیا ہوا ہے تو ایک کے پاس ہی بھیج دیں, اٹس اوکے. سو سم ٹائمز جو میرٹ سیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرٹ سیٹ کیا کرنا ہے ہم نے. اور یہ بہت اگر دیکھا جائے بڑے لیول پہ بھی ہو رہا ہے, اتنے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں, اتنا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آفٹر دیٹ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا, جو ٹیسٹ تھا وہ تو ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا ہی نہیں. اور ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ٹیسٹ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ بیسکلی ان کی فیلڈ کا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن کرائٹیریا میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں بس ماسٹرز ان اینی سبجیکٹ, تو وہ اپلائی کر دیتے ہیں. اس طرح سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ایز اے بزنس بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے, جتنے لوگ اپلائی کریں گے اتنی فی آئے گی, اتنے زیادہ جو ہے ہم اسے ارن کر سکیں گے. لیکن یہ سائیکولوجیکلی ایک انسان کو کتنا ڈسٹرب کر رہا ہے, اور پھر جب اس کو سائیکولوجیکلی وہ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اٹس اوکے, میں بھی سفارش کراؤں, میں بھی اسی طرح آگے جاؤں, میں بھی کوئی غلط طریقہ اپناؤں, میں کیوں اپنی ڈیوٹیز پہ فوکس کروں, میں کیوں نہ لوگوں سے اپنے رائٹس کے بارے میں بات کروں. میں نے اتنے پیسے لگا کے, لاکھوں لگا کے ماسٹرز کیا ہے, آئی ایم ناٹ گیٹنگ جاب. میرا کرائٹیریا پہ تو میں پورا اتر رہا ہوں, کیونکہ وہ ایک ماسٹرز ان اینی فیلڈ جو اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا, تو کرائٹیریا پہ تو میں پورا اتر رہا ہوں. تو پھر میں کیوں لوگوں کو, میرے ساتھ کے لوگ اتنی اچھی جابس کر رہے ہیں تو میں کیوں فالو کروں ڈیوٹیز اپنی ایز اے رسپانسبل سٹیزن, میں کیوں کام کروں. وہ بھی ایزی وے کی طرف ہی چلا جاتا ہے, سفارش اور لنکس کی طرف. اس نے ارن کرنا ہے نا, کیونکہ ہم نے بھی ایک سیٹ کرائٹیریا رکھا ہے کہ ماسٹرز کر لیے کتنے سال ہو گئے ابھی تک جاب نہیں. تو یہ بہت زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے سوسائٹی کی طرف سے,
से, फैमिली की तरफ से, हम ना भी करना चाहें बट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू इट। या अगर अब मीडिया से मेरा ताल्लुक है, आप देखें कि ज़्यादातर जो मैथ्स कॉम के लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि फील्ड बहुत कम है, हमारे लिए तो फील्ड्स बहुत स्पेसिफिक है और हमें जॉब नहीं मिलती, बिकॉज जब हम आगे जाते हैं तो किसी और फील्ड का बंदा उसमें बैठा होता है, इंजीनियर्स बैठे होते हैं जो एंकर्स हैं, डॉक्टर्स बैठे होते हैं जो एंकर्स हैं, कैमरामैन किसी और फील्ड के, मतलब जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने अपने इस पे एफर्ट्स पुट किए हैं, जिन्होंने एनर्जीज लगाई हैं, वो है ही नहीं। और इट्स नॉट ओनली मीडिया, इट्स ईच एंड एवरी फील्ड अराउंड अस। आप प्राइवेट देखिए, एडमिशन्स हमें मिल जाते हैं अगर 60% क्राइटेरिया, सो यू हैव टू गिव डोनेशंस एंड यू कैन get in any university, इस तरह भी होता है। लेकिन there are few organizations, there are few offices जहाँ पे आपने देखा होगा कि मेरिट के पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और आई थिंक वही लोग कामयाब। और उन यूनिवर्सिटीज़ का, उन इदारों का नाम जो है वो ऐसे नहीं है कि 5-10 साल जो है बड़ी हाइप क्रिएट हो, आफ्टर दैट वो नहीं, कि पता ही नहीं, अभी भी लोग उनमें एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, और वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि जैसे वो ग्रेजुएट हुए हैं तो उसके बाद फोकस पढ़ाई पे करें, क्योंकि उनको पता है कि किसी से भी कॉल करा देंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट्स अ प्रोडक्टिव थिंग, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने क्राइटेरिया, अपने रूल जो हैं वो सेट कर दिए हुए हैं। ऐसे ही हमारे तमाम शोबे ज़िंदगी को ये चाहिए, तमाम अदारों को ये चाहिए कि वो भी अपने जो क्राइटेरिया, अपने रूल्स हैं वो सेट करें कि मेरिट है तो मेरिट पे ही आपको पूरा उतरना पड़ेगा, यहाँ की कोई सिफारिश नहीं चलेगी, यहाँ पे कोई रेफरेंसेस जो है वो नहीं चलेंगे, और इसी से हमें तरक्की भी मिल सकती है, इसी से हम लोग कामयाब भी हो सकते हैं, और इसी वजह से हम किसी की हक तलफी भी नहीं करेंगे। जो हमारे फ़राइज़ होंगे वो भी सरअंजाम हम देते रहेंगे, जो हमारे हकूक़ होंगे वो भी हमें मिलते रहेंगे, मेरिट पे भी पूरा उतरेंगे और कामयाबी की तरफ भी जाएंगे। आबिद साहब, आप क्या समझते हैं कि हम रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम मेरिट को फॉलो कर रहे हैं, या फिर एक फ़ेक स्टेटस की जद्दोजहद बस हमारी होती है कि हमने फ़ेक स्टेटस हासिल करना है, मेरिट को फॉलो नहीं करना? देखिए, एक तो इसमें ये चीज़ है कि हमने बात की सिस्टम की, कि सिस्टम डेवलप है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से सिस्टम तो डेवलप हैं, उस सिस्टम में ही लूप होल्स हैं। अब देखें, गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो ऑफ कोर्स पहले उसके ऐड लगते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है, तो प्रोसेस तो पूरा फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिहाइंड द कर्टन्स जो हैं कुछ चीज़ मिसिंग है या नहीं। और बड़ा लिटमस टेस्ट है इसका कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस देखें एट द एंड ऑफ द डे, अगर उसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट जो है वो ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मेरिट है। अगर नहीं है तो बेशक जितने मर्जी आप प्रोसेसेस फॉलो करें, ओके कि नहीं यार हमने तो हर चीज़ 1+1=2 है यहाँ पे, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर्सनली मैंने ये चीज़ विटनेस की है, जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर, उसमें सो हमारा बेसिकली है कि हम बिजनेस सोल्यूशंस को इंक्यूबेट करते हैं, और हमें मैंडेट दिया गया कि भाई आपने जो है जॉब्स क्रिएट करनी है, और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको जो है इन्हांस करना है। सो हमने सिस्टम्स बनाए, हमने जो है हर 6 महीने बाद हमारी जो है एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, हज़ारों एप्लीकेशंस जो है हमें आती हैं, उसमें से हमने सिर्फ 20-25 सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको 1000 से ऊपर 1500 एप्लीकेशंस आ रही हैं और आपने बहुत ही 2% या 3% को सिलेक्ट करना है, तो उसके सिस्टम्स हमने क्रिएट ही ऐसे किए कि बाद में हमें इशू ही ना हो। हमारे इंटरव्यूज़ पैनल होते हैं, हमारे इंटरनल लोग नहीं, एक्सटर्नल लोग भी हम बुलाते हैं, ताकि जो है हमारे ऊपर ये ना हो कि यार सिर्फ अपने इंटरनल लोग रखे हुए हैं उनको रेट करने के लिए। और जो वो ग्रेडिंग्स भी होती हैं वो डिजिटाइज होती हैं, कि जिस तरह वो ग्रेड हुआ, ठीक है, उसी को हमने डिजिटाइज किया, और फिर बाद में हमने दिखाया कि यार ये लोग हैं, इनके टॉप स्कोर्स थे और ये सिलेक्ट हो गए। सो मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट, अगर आपके अंदर वो विल है, वही वाली बात आ जाती है टी एंड विल की, ठीक है, अगर आप वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप कर पाओगे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब आज 4 सालों बाद इन्हीं जो स्टार्टअप्स हैं, इन्होंने तकरीबन कोई 9000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए हैं, कोई 2.5 अरब इन्होंने इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू जनरेट किया। सो फॉर मी इट्स वेरी सिंपल, अगर आपने देखना है कि यार इधर मेरिट है या नहीं है, आप उनके इम्पैक्ट को देखें। इतने इदारे हमारे गवर्नमेंट के जो कि 1960s और 70s में ज़बरदस्त काम कर रहे थे, या ये को देखें, आप पाकिस्तान स्टील मिल्स को देखें, ठीक है, अब उधर तब कर रहे थे तो आप क्यों नहीं कर रहे? सही है, आप देखें कि आई डोंट नो कि वेदर आई शुड पुट दिस एग्जांपल और नॉट, बट आप अगर एक PIA का जहाज़ और अगर एक इंटरनेशनल एयरलाइन के देखें, तो उस पर तकरीबन 100% ज़्यादा लोग आपने रखे हुए हैं, जो जिनकी ज़रूरत ही नहीं है उस क्या कहते हैं जहाज़ के ऊपर उसको मेंटेन करने की, वो लोग वहाँ पे हैं, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। सो हम मेरे ख्याल से कि कभी कभार ये इंटेंशनली चाहते हैं कि मेरिट ना हो, तो क्योंकि किसी कुछ बाज़ अफराद
یا بعض انسٹیٹیوشنز ان کے سیلف انٹرسٹ جو ہیں وہ اس چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں. سو جب تک ہمارا کیا کہتے ہیں ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, ہماری جو موٹیویشن ہے وہ ڈرائیو نہ ہو سیلف انٹرسٹ سے, کلیکٹیو انٹرسٹ سے, تو میرے خیال سے ہم کبھی بھی میرٹ نہیں لائیں گے. آئی تھنک جیسے سومیا نے بھی بات کی تھی کہ اس میں ہماری ایگو بھی آ جاتی ہے کہ ہم میرٹ کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہوتے کہ ہاں ہم اتنا ویٹ کریں, ہم میرٹ کو فالو کریں, جبکہ ہمارے تو بہت تگڑے سورسز ہیں, ریفرنسز ہیں. دوسرا اس میں یہ چیز ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اس میں یہ کہ ہمارے جو جیسے لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز, وہ بھی جب ووٹ لیتے ہیں تو وہ ووٹ لے کے تھے کہ میں تمہیں نوکری دوں گا, ٹھیک ہے, میں یہ کروں گا, میں تمہارے بیٹا جو ہے اس کو یہاں پہ لگا دوں گا, ٹھیک ہے. اور آف کورس جب وہ جیتا ہے تو لوگ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے, آپ نے تو کہا تھا, میری تو پوری برادری نے آپ کو ووٹ اس چیز پہ دی ہے کہ آپ میرے 2-4 لڑکے جو ہیں, ٹھیک ہے, اس کو جاب پہ لگائیں. تو یہ انسٹیٹیوشنلی یہ چیز غلط ہے. اب اس لیول پہ ہمیں جا کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو جاب دینے کا اختیار ہونا چاہیے, کیا ریسورسز دینے کا اختیار ہونا چاہیے, جو کہ کیونکہ اس کا سیلف انٹرسٹ یہی ہے, اس کا تو یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس ادارے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, وہ تو چاہتا ہے کہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے اور اس سے مجھے ووٹ ملیں گے اور اسی کو جو ہے میں جاب دے دوں گا تو مجھے جو ہے فائدہ ہے. سو آف کورس بات وہی آ جاتی ہے کہ یار کلیکٹیو انٹرسٹ اوور سیلف انٹرسٹ. بالکل, یعنی کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطی بھی ہے, ہم خود بھی کہیں نہ کہیں ان کو سپیس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم میرٹ کو چھوڑ کے سفارشوں پہ آ جائے. تو یقیناً ہمیں خود کو بھی سنوارنے کی اور خود کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز سفارش سے نہیں ہوتی, ہر چیز ریفرنسز سے نہیں ہوتی, اس میں میرٹ کی بھی بہت زیادہ ویلیو ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اس میں ہم دوسروں کے حق تلفی پہ آ جاتے ہیں, دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ ہمارا فرض بنتا ہے. اگر کوئی دوسرا بندہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ چھین لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً بہت برا آپ کو لگے گا. تو میرٹ کی جو ضرورت ہے وہ بھی ایسی ہی ہے جیسے آپ اپنے فرض کو, اپنے فرائض کو چھوڑ کے دوسروں کے حقوق پہ, دوسروں کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالنا ہے وہ آپ نے شروع کر دیا ہے. تو کوشش کریں کہ کبھی بھی حقوق العباد جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو, ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, اور میرٹ کو فالو کرنا اور ایک ادارے کے لیے کامیابی کا باعث بننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو ہماری نوجوان نسل کو, ہمارے لوگوں کو کیسے اویئر کر سکتے ہیں, کیسے ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ سفارش کو چھوڑ کے میرٹ کو فالو کیا جائے, اس پہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانب دیکھتے رہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں میرٹ کی ضرورت, تو یقیناً ہمیں میرٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کو فالو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سومیا صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرٹ مارکس لے لینا, بہت زیادہ نمبر لے لینا, یہ میرٹ ہوتا ہے. تو کیا واقعی یہی میرٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور طریقہ کار ہے جس کو ہم میرٹ کی بیس سمجھ سکتے ہیں؟ ایکچولی اس طرح ہے کہ دیکھیں مارکس تو جن اداروں میں ایک سرٹن ریکوائرمنٹ ہے مارکس کی, تو وہاں آپ ان مارکس کے ذریعے ایڈمیشن تو لے سکیں گے, یا جن سبجیکٹس میں سرٹن مارکس کی ضرورت ہے وہاں آپ جا سکیں گے. لیکن پھر اس کے بعد بہت سے اداروں میں آج کل تو بہت زیادہ رواج ہے انٹرنس ایگزامس کا, کہ اگر آپ نے میڈیکل میں جانا ہے تو آپ الگ سے کوئی انٹرنس ایگزام دیں گے. انجینئرنگ کے لیے یونیورسٹیز کے اپنے ایگزام بھی ہیں, پروونشل لیول پہ بھی ہیں, نیشنل لیول پہ بھی ہیں. یا جس طرح میں نے کہا کہ ہم خود کالجز میں کچھ سبجیکٹس کے اندر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں, تو پھر آپ نے وہ ایک تھوڑا اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ جو آپ کا انٹرنس ایگزام ہے. اور آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ اتنے ہم نے مارکس لیے, اتنے ڈھیر مارکس آئے, اور اس کے بعد بھی ہم انٹرنس ایگزام میں تو پاس نہیں ہوئے, بس یہاں تو سفارش ہے. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ انٹرنس ایگزامز بہت سی دفعہ بڑے اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں, جو اسپیسیفکلی اسی فیلڈ یا اسی سبجیکٹ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی خاص اسکل کو, ایک خاص ایپٹیٹیوڈ کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے مارکس ضرور آئے. وہ مارکس تو چونکہ ایگریگیٹ ہے, ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسے سبجیکٹس میں آئے جو آپ کو پسند تھے, یا جن پہ آپ زیادہ محنت کر رہے تھے, یا جن میں صرف آپ نے یاد کی چیزیں میمورائز کی, رٹا لگایا اور مارکس لے لیا. مطلب اس میں تو وہ ایک کمبینیشن ہے بہت سی چیزوں کا. تو جب آپ اسپیشلائزڈ فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو یو نیڈ ٹو بی اے اسپیشلسٹ, آپ کو اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے. تو وہ اسپیشلائزڈ قسم کے جب ٹیسٹ آتے ہیں تو بہت سے بچے ان میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. اچھا, اور پھر وہی بات ہے, اگر آپ دھکے سے چلے جائیں گے
آپ ایک آدھ دفعہ اچھے مارکس لیں گے اور اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں ہوں گے, پھر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر آپ کے ساتھ اس فیلڈ کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو واقعی میرٹ کے اوپر ہیں, یا جو واقعی ڈیزرو کرتے تھے, یا جن کا وہ اسپیسیفک ٹیلنٹ شارپنڈ ہے. تو اس طرح وہ بچہ کمپٹیشن میں بھی آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, اور پھر آگے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جانے پر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں. بالکل. تو ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز میں ایک اور بڑا اچھا رواج ہے کہ چھوٹے چھوٹے, آپ نے دیکھا ہوگا کمپٹیشنز ہوتے ہیں, تو اکثر ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جیسے ججمنٹ کے لیے, ڈبیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا اور ججمنٹ ہوئی. اب وہ جو ہم نے ججز ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان دا فیلڈ, اور وہ بالکل ان نون لوگ ہوتے ہیں, نئے لوگ ہوتے ہیں, وہ نہ ہمیں جان رہے ہوتے ہیں نہ کسی اور کو. لیکن وہ بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں کمپٹیشن کے بعد کہ نہیں آپ لوگوں کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی, بایس تھی, پریجڈس تھی, وہ فلاں بچہ جو تھا وہ تو اتنا اچھا نہیں تھا. اب یہ ہمارے ہاں یہ ایک تھوڑا سا رواج بھی بنتا جا رہا ہے کہ آپ کمپلین کریں یا بلیم کرنا شروع کریں, آپ اس چیز کو اون نہ کریں یا یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ میرے والے کام میں کیا ایسی کمی تھی اور مجھے کہاں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ والا فوکس ہارڈلی کسی کا ہوتا ہے, یہاں تک کہ آپ اسٹوڈنٹس کو جب کویشچن پیپرز دکھاتے ہیں ان کے اپنے کیے ہوئے, تو وہ ایک آدھ کسی بچے کا کویشچن پیپر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اس نے بھی یہی لکھا تھا, آپ نے اس کو اتنے مارکس دیے, ہمیں اتنے دیے. مطلب وہ اتنا ریڈیکولس یوں لگتا ہے کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں اس کے بہت ایکسپرٹیز ہیں اس فیلڈ کے اندر, 20 سال سے 25 سال سے وہ کام کر رہے ہیں, اور نہ تو آپ کا کوئی ذاتی تعلق ہے اس کے ساتھ نہ کسی دوسرے کا. تو ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا بھی رواج ہے کہ اگر میں کہہ دوں گا اٹھ کے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو یقیناً پھر مجھے, اور واقعی جو بول پڑتا ہے نا اور جو شور مچا دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو کسی طرح چپ کرا دیں. تو اس کی ہم تھوڑی سی سائڈ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ ہر آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن یہ چاہتا ہے کہ بس بات باہر نہ نکلے, یوں نہ ہو. تو اگر آپ میرٹ پہ اسٹک کریں گے اور اگر آپ اسٹینڈ لیں گے کہ جو ججمنٹ ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے یا جو کام کیا گیا وہ بالکل ٹھیک ہے, تو خود بخود ان چیزوں کو ہم تھوڑا ڈیزالو کر سکیں گے, ایسے ری ایکشنز کو, ایسے رسپانسز. یعنی میرٹ کو فوکس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے ہمارے لیے. مانور, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ میرٹ پہ پورا اتر جاتے ہیں, جو قابل لوگ ہیں وہ تو سامنے آ گئے, ان کو ایک جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ مل گئے, ایک ادارہ مل گیا, ایک پوسٹ مل گئی, لیکن جو اس سے تھوڑا کم لوگ ہیں جو میرٹ پہ پورا نہیں اتر سکے, ان کے لیے بھی کوئی ایسے ادارے ہونے چاہیے یا ایسی پوسٹ ہونی چاہیے کہ یقیناً وہ بھی کام کر سکے, ان کو بھی کامیاب ہونے کا رائٹ ہے. ایکچولی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک فیلڈ کے میرٹ پہ پورا نہیں اترتے, لیکن کسی اور فیلڈ کے میرٹ پہ پورا, یعنی کوئی نہ کوئی اسکل ہمارے اندر ہوتی ہے, اوبویسلی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے نا بچے پہ, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے اندر ٹیلنٹ کیا ہے. کاؤنسلنگ بھی تو نہیں کی جا رہی ہوتی, ان کو بتایا نہیں جا رہا ہوتا. بچہ ایک آرٹسٹ ہے اور اس کو اگر بچپن سے اس نے یہ سنا ہوا ہے کہ میں تو بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا, میری مدر یہ چاہتی ہیں, میرے فادر یہ چاہتے ہیں, تو وہ کہاں سے اپنے اندر سے وہ آرٹ نکال سکے گا, وہ کیسے اس کو ایکسپریس کر سکے گا, جبکہ اس پہ اتنا زیادہ پریشر ہے. اس کو اگر بنانا بھی ہے تو اسٹیتھوسکوپ بنانا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس اس سے خوش ہوں گے. سو بیسکلی جو بھی انسان جس کو لگتا ہے کہ کسی ایک فیلڈ میں اگر اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا یا کسی ایک آرگنائزیشن میں اس کی جاب نہیں ہوئی, تو وہ کسی اور آرگنائزیشن میں اپلائی کر سکتا ہے. سم ٹائمز اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ وہ انسان قابل نہیں ہوتا, سم ٹائمز اس کے اندر کچھ اور ٹیلنٹ ہوتا ہے اور آرگنائزیشن کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپرٹیز کسی اور فیلڈ میں ہوتی ہیں یا ہم میں کچھ اور ایبلٹیز ہوتی ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں ایک طرف سے ریجیکشن مل گیا ہے تو اب تو شاید ہم کسی قابل نہیں ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم میں ہی کوئی کمی ہے, مارکس بھی کم آ رہے ہیں, ایڈمیشن نہیں مل رہا. سو اٹس اوکے اگر مارکس کم آ رہے ہیں, آپ کے جس سبجیکٹ میں گرپ ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ اس فیلڈ میں جائیں. بالکل, اپنی اسی بات میں میسج بھی انکلوڈ کر دیجیے. بیسکلی جس طرح ابھی بات ہوئی ہے کہ جو شور مچاتا ہے تو ہماری سمپتھیز اس کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں, اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ لوگ جو واقعی کسی بھی قسم کے ظلم کا, زیادتی کا یا اس طرح کی چیز کا شکار ہو رہے ہیں کہ ان کو نہیں ریکگنائز کیا جا رہا, ان کے ٹیلنٹ کو, ان کی ایفرٹس کو, تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور شور مچانے والے آگے آ جاتے ہیں. اور یہ ایک بڑا ہماری سوسائٹی کا یہ ڈائلیما بھی ہے کہ ہم بیچ میں سے جو مرضی کریں, اوپر سے جو ہم بولیں گے وہی ہمیں مانا جائے گا. وہ ایک استاد آمن کے اس پہ شعر بھی ہے نا کہ وچو وچو کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ, تو بس رولا ڈالنا ہوتا ہے ہم نے, اور بیکاز اس رولے کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ رادر دین
pointing out others, rather than pointing out organization system, آپ اپنے اوپر فوکس کریں, اپنی ڈیوٹیز پہ فوکس کریں کہ میری کیا ڈیوٹی ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے امپلائی, میری کیا اپنی ڈیوٹیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی عابد صاحب, آپ کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا ہمارے فرائض کی ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمارے میرٹ کی جو ہمارے ہر شعبے زندگی کے اندر ضرورت ہے, ان دونوں ٹاپکس کو مد نظر رکھ کے کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ رزق جو ہے وہ صحیح طریقے سے لینا چاہتے ہو یا نیگیٹو طریقے سے جو ہے وہ حاصل کر رہے ہو. یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر بلیف ہونا چاہیے کہ میرے جو تقدیر ہے اس کو میں نہیں بدل سکتا, ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں صرف یہ ہے کہ میں اپنی محنت کروں, کوشش کروں اور سیدھے راستے پہ چلوں, اور پھر باقی ریزلٹ جو ہے میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دوں. تو یہ بلیف بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں, اس مٹیریلسٹک جو سوچ ہے اس سے نکلنا پڑے گا. تو جب آپ اپنی کوشش کرو, اپنی تقدیر جو ہے اس کے ہاتھ میں رکھو, اور یہ سوچو کہ یار میں نے راستہ اپنا سیدھا اپنانا ہے, باقی ریزلٹ میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنے, تو میرے خیال سے کافی ہمارے مسئلے جو ہیں وہ اس چیز سے حل ہو سکتے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ پازیٹیو ہو کے چلنا چاہیے اور باقی تمام کام جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں, تو بالکل جو ہے ہمیں گھبرانے کی اور مشکلات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سومیا صاحب, آپ کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو دونوں موضوعات کو مد نظر رکھتے؟ جی ہاں, یہ سیکنڈ والا جو آپ کا ٹاپک تھا, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارا ایز اے سوسائٹی میرا ایک چھوٹا سا کنسرن ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے اندر اتنی تفریق کر دی ہے کہ کچھ چیزوں کو اور کچھ پیشوں کو اور کچھ چیزوں کو ہم بہت رسپیکٹیبل سمجھتے ہیں اور کچھ کو لیسٹ رسپیکٹیبل. تو اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ ایک ہی چیز کے پیچھے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم یہی ہوں, ورنہ تو ہمیں کچھ بھی سمجھا نہیں جائے گا. تو تھوڑا سا ہمیں اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کا جو ٹیلنٹ ہے وہی بہترین ہے, اس کے لیے وہی بہترین ہے. ٹیلنٹ ہی سب کے لیے ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, اپنے وقت اور ناظرین اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ, کچھ مختلف مہمانوں کے ساتھ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محوش چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.